अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। वफाकी हुकूमत ने आज 14,460 अरब रुपए हजम का बजट पेश कर दिया है और अगले माली साल के लिए तरक्की का टारगेट 3.5% तजवीज़ किया गया है। हालांकि रवा माली साल में तरक्की की शरह 9% रही थी। इसी तरह हुकूमत ने महंगाई का टारगेट 21% रखा है। हुकूमत ने टैक्स हदफ 7,640 अरब रुपए से बढ़ाकर 9,200 अरब रुपए कर दिया है। बजट में 16 ग्रेड तक के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 35%, ग्रेड 17 से ऊपर के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% और पेंशन में 17.5% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। नॉन फाइलर्स पर 50,000 रुपए से ऊपर कैश निकालने पर 6% टैक्स लागू होगा। बैरूनी करेंसी में क्रेडिट कार्ड्स के जरिए ट्रांजैक्शन पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 5% करने की तजवीज़ है, जबकि नॉन फाइलर्स के लिए तजवीज़ 10% तक है। इसके अलावा कम से कम उजरत 32,000 रुपए की तजवीज़ की गई है। इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 450 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ की गई है। बरामदात के लिए 30 अरब और तरसीलात ज़र के लिए 33 अरब डॉलर्स का हदफ मुकर्रर किया गया है। क्या हुकूमत इन टारगेट्स को पूरा कर पाएगी? क्या IMF इस बजट से मुतमईन होगा और क्या नवा रिव्यू हो जाएगा? बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब। डार साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डार साहब, सबसे अहम सवाल जो कि सबके जहनों में है कि ये बजट वही है जो आपने IMF के साथ शेयर किया है, क्योंकि आपने IMF से शेयर कर लिया था, उसके बावजूद IMF का स्टेटमेंट आया 3 कंडीशंस का, जिसमें बजट भी शामिल था। वो देखना चाहते थे, आप पेश भी वही कर रहे हैं जो नंबर्स उन्हें दिखाएं, तो ये वही है जो नंबर्स उन्हें दिखाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शाहजेब साहब, ये पिछली इतवार को हमारी जो कम्युनिकेशन हुई प्राइम मिनिस्टर की और MD IMF की, मेरी आइडियल तो जो उनको सजेशन थी कि आप 9वां रिव्यू जो है, जो बहुत ओवरड्यू हो चुका है, उसको करें और उसके बाद आप 10वां रिव्यू फौरी करें। मैं आपको बजट के नंबर्स वगैरह मैं शेयर कर लूँगा। मैंने शेयर नहीं किए थे बाय द वे उस वक्त तक। तो प्राइम मिनिस्टर ने इस MD IMF की इस नोट पर कि आप यानी अगर हमसे बजट के नंबर और जो उनकी फॉरेस्ट पॉलिसी के हवाले से जो कोई डिस्कशन वो करना चाहते हैं मज़ीद, वो अगर हो जाए तो 9वां रिव्यू जून में हो जाएगा। तो ज़ाहिर है कि फिर चूँकि प्राइम मिनिस्टर ने उनसे इन प्रिंसिपल ये तय कर लिया कि मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब को फिर कहता हूँ कि आपको दे दें नंबर ऑन दैट कंडीशन के 9वां रिव्यू जून में होगा। तो फिर मुझे उन्होंने इतला दी और मैंने अगले ही दिन यानी इतवार को अपने कॉलीग्स को फाइनेंस मिनिस्ट्री में बैठ के हमारा काफ़ी हद तक एडवांस तैयारी थी, तो वो हमने उनको नंबर्स भेज दिए। तो आपका जो सवाल है कि क्या वो नंबर्स वही हैं जो आप फाइनली रोल आउट हुए हैं, ये नंबर्स उससे ज़रा बेहतर हैं। मैंने जो पिछले उस नंबर्स भेजने के बाद जो मज़ीद अपनी कोशिश की कि मैं जो हमारा ज़ाहिर है कि जो नेट रिज़ल्ट है आपके पूरे बजट का, आपने माशाल्लाह सारे नंबर्स गिनवा दिए, उसका नेट रिज़ल्ट है कि आपका ओवरऑल फिस्कल डेफिसिट कितना होगा। तो पिछले साल वो करीबन 7.9 था, ये साल जो अभी क्लोज़ होगा ये 7% पे जो है प्रोजेक्ट हुआ है रिवाइज्ड एस्टीमेट के हिसाब से। अगले साल का जो था वो करीबन 6.8 6.9 था। तो हमने जो अपनी काफ़ी ज़्यादा वर्किंग की उसको हम 6.54 पे लेके आए हैं। ज़ाहिर है कि वो कॉन्सिक्वेंशल चेंजेस, अखराजात में कुछ कमी, कुछ थोड़े से रेवेन्यू में एडजस्टमेंट तो वो हमने की हैं, तो वो पॉजिटिव इम्प्रूवमेंट्स होंगी फ्रॉम IMF पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरी बात यह है कि जब से उनको वो नंबर्स मिले हैं, उन्होंने हमारे साथ कई राउंड्स ऑफ क्वेरीज कर चुके हैं एक हफ़्ते में, कि वो जो चीज़ें ब्रेक डाउन, चीज़ें तफसील पूछते रहे, वो हमारी टीम देती रही। और जो FPR के साथ जो उन्होंने कोई अपनी मज़ीद को डिस्कशन चाहिए वो भी हमने करवा दी। और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो टीम है जो लेड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी, उनसे भी तो मुझे तवक्को है कि अब कोई इस बजट के हवाले से कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि इरिडेंट साबित हो। जहाँ तक फॉरेक्स का ताल्लुक़ है, वो उनकी स्टेट बैंक से जो है वो कंसल्टेशन है और मैं समझता हूँ कि उसमें कोई सीरियस इशू नहीं होनी चाहिए। और तीसरा जो है वो जो फाइनेंसिंग गैप है वो कैटेगोरिकली मैं समझता हूँ कि कॉरस्पॉन्डिंग वो एडजस्टमेंट मांगता था जो इन्होंने अभी तक नहीं की। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरली MD IMF को कहा कि जी मुझे बताया गया है कि जो आपके नंबर 6 बिलियन की फाइनेंसिंग गैप की बात होती है वो बेस करती है 7 बिलियन के करंट अकाउंट डेफिसिट पे, जो कि फरवरी में प्रोजेक्ट किया गया था। वो एक्चुअल नंबर जो मिडल ऑफ फरवरी का था प्रोजेक्टेड, वो एंड ऑफ अप्रैल में एक्चुअल नंबर जो है वो 3.3 बिलियन डॉलर है। और जो तवक्को किया जा रहा है कि 30 जून तक हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट 4 बिलियन के लगभग होगा।
تو وہ تو ویسے ہی 3 بلین ناک آف ہو جاتا ہے. آپ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں کہ اگر 7 بلین کے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ آپ نے 6 بلین کی فائنانس. آپ کی یہ پوزیشن پچھلے 2-3 ماہ سے ہے کہ جو IMF کہہ رہا تھا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوگا, اس سے ہم ویسے ہی $3 ارب کم کر رہے ہیں, تو وہ ختم ہو جاتا ہے, ڈیفرنس ختم ہو جاتا ہے. اس لیے $6 ارب کا انسسٹ غلط کر رہا ہے IMF, مگر اس کے باوجود IMF انسسٹ کرتا رہا ہے. انہوں نے جو ابھی پچھلے دنوں 3 کنڈیشن بتائی, وزیر اعظم نے ترکی کو ایک چینل کو انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا ساری کنڈیشنز پوری کر دی ہیں, مگر اس پہ پھر IMF کے ریپرزینٹیٹیو نے کہا کہ جی 3 کنڈیشنز ہیں, ایک بجٹ, ایک $6 ارب, ایک فوریکس مارکیٹ. اب جو $6 ارب کا مسئلہ ہے وہ ابھی تک ہے, تو اب ہو گئے وہ سیٹسفائیڈ؟ یہ دیکھیں میں عرض کر دوں, یہ میں نہ ماننے والی بات ہے کہ یہ تو دیکھیں نمبرز اور نمبرز, اگر آپ نے ایک بیسس کے اوپر ایک کیلکولیٹ کیا تو وہ, لیکن اس کے باوجود میں نے بھی ان کو کہہ دیا تھا کہ اگر آپ 6 بلین کہہ رہے ہیں, میری اپنی بھی جو پلان آف ریسورس موبلائزیشن ہے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کی, تو ہم نے دیکھیں ہم نے $5.5 بلین بینکوں کو واپس کیا, کمرشل بینکوں کو. یہ سوورن کنٹری ٹو کنٹری لون کی بات نہیں ہو رہی, پچھلے 5-6 مہینوں میں. اب وہ پیسے ہیں جو آپ کو واپس مل جاتے ہیں, آج نہیں سالہ سال سے واپس ملتے ہیں, یا آپ کی فیسلٹی رینیو ہو جاتی ہے اور آپ پے نہیں کرتے ہو, یا آپ پے کرتے ہیں. مثلا چائنیز کمرشل بینک سے اس طرح کام کرتے ہیں, آپ پے کرتے ہیں, وہ آپ کے ایک ٹائم لیگ کے ساتھ 2-4-6 ہفتے, اس دفعہ تو چند مہینے لگے, وہ آپ کو واپس کر دیتے ہیں. اور تیسرا ہوتا ہے کہ آپ لینڈر کو جو ریپلیس کر دیتے ہیں, پر نارملی, کیونکہ ادروائز تو آپ کا جو مالی سال کے شروع میں ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ آپ کے کلوزنگ میں تو وہ یعنی وہ تو اس سے کم ہونا چاہیے اگر آپ نے پیمنٹس کرنی اور آپ کے ریسورسز ہیں. تو یہ ہم نے $5.5 بلین جو دیا, جب چائنا نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اپنے ٹیکنیکل سارے کام مکمل کر لیے ہیں اور میری سٹیٹمنٹ بھی تھی, تو اس کے بعد ان کے چائنیز کمرشل بینکس نے ہمیں وہ جو بزنس ہم سے کرنا تھا, جو رکا ہوا تھا کہ IMF کا سٹاف لیول ایگریمنٹ بورڈ ہو جائے, جو کہ باقی بینک بھی انتظار ابھی تک کر رہے ہیں, اس کے بعد کریں گے, تو وہ انہوں نے پھر ہمارے ساتھ 2 بلین واپس کیے. تو باقی تو یہ تو ویسی 2 بلین جو گیپ وہ کہہ رہے ہیں وہ ریز ہو سکتے ہیں, ہو جائیں گے, کیونکہ 2 بلین سعودیہ, 1 بلین UAE, اور جو ہمارا ورلڈ بینک کا چند سالوں سے رکا ہوا تھا رائز 2 پروگرام, اور جس کے اوپر 4 میجر جو پرائر ایکشنز جو ہونے والے تھے, وہ میں نے آنے کے بعد پچھلے چند مہینوں میں تمام پرائر ایکشن کو مکمل کیا. اور مکمل کرنے کے بعد ابھی انہوں نے کنفرم کیا ورلڈ بینک نے IMF کو کہ جب آپ کا بورڈ ہو جائے گا تو ہمارا یہ پروگرام ہم نے یعنی سب کچھ کر دیا ہے, اور وہ پالیسی لون $450 ملین وہ ہمیں دے دیں گے. جب وہ دیں گے تو اس کی کو فائنینسنگ AIIB چائنیز جو بینک ہے, ایشیا انفراسٹرکچر بینک, ان کے بھی $250 ملین ہے, $700 ملین ہو گئے. ہماری جو جنوا پلیجز ہے اس پہ کیش پلیجز قریباً $350 ملین سے زیادہ ہے, تو 1 بلین تو یہ ہو گیا, 4 بلین تو ہو گئے. اب وہ کہتے ہیں 2 بلین بھی کر لیں, میں کہتا ہوں وہ بھی ہو جائیں گے. لیکن بدقسمتی اچھا یہ بھی تھا کہ اوریجنلی آج سے یعنی فیبروری میں یہ انڈرسٹینڈنگ تھی کہ آدھا ہم بورڈ میٹنگ سے پہلے کریں گے, نارمل ریویو ہو جائے گا, بورڈ میٹنگ ہو جائے گی, آدھا ہم بعد میں کریں گے. تو آدھا کی کنفرمیشن ان کو چاہیے تھی, وہ ان کو مل گئی سعودیہ اور UAE کی, اور آدھی جو ہے تو ابھی بھی آج بھی یہ جو ٹوٹل 6 بلین ہے, 6 بلین ہی ریز ہوگا. ہماری جو پلاننگ تھی, لیکن انفارچونیٹلی مجھے ٹائم کنسٹرینٹ ہمارے خلاف ہوا. اب ایشو یہ ہے کہ اب اگر یہ بورڈ میٹنگ, اس سب میں ایک بورڈ میٹنگ شاید اور رہ جائے گی, 22 دن باقی ہیں, تو اس میں اب امید کر رہے ہیں یا آپ کو یقین ہے کہ یہ ہو جائے گا, یا صرف امید ہی ہے ابھی بھی کہ ہو جائے گا؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ 25 سال سے جو میری سے زیادہ ڈیلنگ ہے IMF کے ساتھ, میں سمجھتا ہوں کہ اتنی ڈیلے نہیں ہونی چاہیے تھی, اور میری وہ بڑی ریئلسٹک پرپوزل تھا کہ نارمل ریویو آپ کر لیں, سب کچھ ہو چکا ہے. ہم 3 بلین کو آپ کو کمٹمنٹس بھی لے کے دے چکے, اب تو 4 بلین کی مل چکی ہے ان کو ورلڈ بینک AIIB اور جنوا پلیجز سے, وہ مانتے بھی ہیں, اس لیے 2 بلین کی بات کرتے ہیں. لیکن بورڈ میٹنگ کے بعد اگر یہ بورڈ میٹنگ مارچ تک بھی ہو جاتی تو ہمیں 3 مہینے ہوتے. کو دیکھیں ایک الٹ سے کہ آج یہ تیسرے ہفتے میں جون میں کرتے ہیں, تو پھر تو آپ کو ٹائم جو ہے وہ پھر جولائی میں تو ہو جائے گا, لیکن جون میں وہ ظاہر ہے کہ وہ جو کمرشل بینکس ہیں انہوں نے اپنا پروسیس مکمل کرنا ہوتا ہے, انہوں نے اپنے بورڈز میں جانا ہوتا ہے, تو وہ انہوں نے پازیٹیو انڈیکیشن دی ہوئی ہیں. دے آر سٹنگ آن دا فینس کہ جی کب ان کا ہوتا ہے. اب ان کو تو نہیں پتا کہ اندر کیا پرابلمس ہیں, SLA کیوں نہیں ہو رہا, یہ بورڈ میٹنگ کیوں نہیں ہو رہی. تو اس نے ہمیں کافی نقصان پہنچایا ہماری ایکسٹرنل ریسورس موبلائزیشن میں اس ڈیلے نے, اور ہماری مارکیٹس میں برا اثر ہے. ہمارے ون آف دی میجر فیکٹر کہ ہمارا روپیہ
انڈر ویلیوڈ ہے. اب میں نہیں کہہ رہا, پہلے میں کہتا تھا تو بہت پرابلم ہوتی تھی کچھ لوگوں کو. اب بلوم برگ کے 19 مئی کا آپ نے آرٹیکل پڑھ لیا ہوگا, پاکستان کی کرنسی 14% انڈر ویلیوڈ ہے. یہ اس کی ریل جو ہے, ریل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ان کے مطابق بھی 244 ہے, جو میں کہتا ہوں کہ اس کو, میں لاسٹ ایئر سپٹمبر میں کہتا تھا 200 ہونا چاہیے, اس میں وہ ریل جو تھی 197 تھی. میں کو ہوا میں بات نہیں کرتا تھا, میری ویسٹ لسٹ نہیں تھی. آج بھی اس کی جو ریل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے 245 ہے. لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی, آئی ایم ایف کی یہ غیر انریزنیبل ڈیلے اور ایس ایل اے اور ورلڈ بینک کا نام کنکلوڈ ہونا, پھر ہمارے جو لوکل جو حالات ہیں اور جو ہمارے چیلنجز ہیں, اس سب نے پاکستان کی کرنسی کے اوپر ایک ٹول رکھا ہوا ہے. ایک ٹول مگر ڈاکٹر صاحب اس میں مسئلہ یہ نا کہ یہ میں نہیں کہہ رہا انڈیپینڈنٹ, ظاہر ہے ہمیں نظر آیا کہ جب شری لنکا نے ڈیفالٹ کیا 370 روپے پر ان کی کرنسی چلی گئی تھی ڈالر کے مقابلے میں, مگر اس کے بعد انہوں نے ریکور کیا ہے. 300 سے ہمیں نیچے آتی نظر آئی ہے, 70 روپے کی ریکوری ہے کیونکہ وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے ہیں. اب اگر انسرٹینٹی ہے مارکیٹس میں, ظاہر ہے آپ 200 روپے پر لانے کا دعویٰ کرتے تھے, آج آپ خود ریل افیکٹو ایکسچینج ریٹ 244 کہہ رہے ہیں, مگر مارکیٹ میں 300 روپے کا ٹریڈ ہو رہا ہے, انٹر بینک میں 286 روپے کا ہے. تو یعنی آئی ایم ایف لازمی ہے نا. تو پرابلم ہے کہ آئی ایم ایف ہی انریزنیبل ہو رہا ہے, یا ہم نے پچھلے 4 سال کے پروگرام میں بار بار ان کا ٹرسٹ توڑا ہے. سو ایک تو ملٹیپل لیول پر لیک آف ٹرسٹ ہے. دے ڈونٹ ٹرسٹ پاکستان, دے ڈونٹ ٹرسٹ دس گورنمنٹ, اینڈ دین دے ڈونٹ ٹرسٹ یو پرسنلی. I think I have a serious reservation on your comments. Question because there's no reason why they should not trust me. Question hai. If I fight for Pakistan, I will continue to fight for Pakistan. If I don't let my currency artificially devalued, I will not let it to happen. So I think that this is unfair comment. اور نمبر 2 یہ کہ جہاں تک میں جب 200 کا کہتا تھا تو اس میں ریٹ 200 ہی تھا. پلیز گو اینڈ چیک یور ریکارڈ. سپٹمبر 2022 میں پاکستان کا ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ should not have been more than 200. It was 197 to be precise. اب جو بیڑا غرق کیا اور جو حالات خراب کیے, اس IMF is a main contributor, one of the main contributor, part of political instability, اور اس ملک میں جو ایک 9 مئی اور اس طرح کے واقعات کیے گئے, اس وجہ سے پاکستان کے روپے جو ہے, جیسے آپ نے کہا کہ جس دن یہ ہوگا, لیکن کوئی کیا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے اس میڈیا کا, تو یو شوڈ ریز کہ کیوں آپ ڈیلے کر رہے ہیں. یو شوڈ کویسچن دیم. دنیا کے دوسرے ممالک کرتے ہیں, ارجنٹینا نے کیا, بنگلہ دیش نے کیا, آپ ریز کریں. اٹ از یور ڈیوٹی ایز میڈیا ہاؤسز کہ جی کیوں آپ پاکستان کے ساتھ, لیٹ دم کم آؤٹ. ڈاکٹر صاحب ہم سوال ریز کرتے رہے, مگر آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کے میڈیا میں سوال ریز ہونے سے زیادہ بڑا امپیکٹ پڑ جائے گا؟ ملک کے وزیر اعظم بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی ایم ڈی سے, ملک کے وزیر خزانہ بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کی ٹیم سے, ہم پاکستان کے میڈیا میں بار بار سوال اٹھا رہے ہیں, مگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ٹارگیٹس جو بھی وہ آپ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ پاکستان کے میڈیا میں شور مچنے سے بدل جائیں گے اور وہ آئی ایم ایف کا پروگرام بحال کر دیں گے؟ شاہ زیب صاحب at least we should register to the world کہ what's happening. This is geopolitics. I can't say much on camera. You know and I know کہ ہم کدھر کھڑے ہیں. پاکستان کا پروگرام فیبروری میں اس کو should have been over 9th review. This is total unfair treatment to Pakistan. تو بات یہ ہے کہ اب پاکستان کو آپ اس طرح کارنر نہ کریں کہ میں آپ کا نہیں کہہ رہا, میں ان اداروں کی بات کر رہا ہوں کہ پاکستان نے ہر وہ چیز کی. یہ اس پاکستان پہ ٹرسٹ کی نہیں ہے, یہ پچھلی حکومت کے جو کرتوت ہے اس کی وجہ سے پاکستان پہ ٹرسٹ اروڈ ہوا. جو ساورن کمٹمنٹ کی تھی پچھلی حکومت نے 2019 میں, انہوں نے نہ صرف اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا بلکہ جو تھوڑا سا امپلیمنٹ کیا تو اس کو ریورس کیا. دیٹ واٹ لیٹ پاکستان کی کریڈیبلٹی اروڈ. دیٹ واٹ لیٹ دی IMF ٹو ڈیل the way they dealt with this government. This is not the fault of this government. اس 4 سال کے میں واپس بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ 4 سال کے پروگرام میں ملٹیپل ٹائمز کمٹمنٹ توڑی گئی ہیں. صرف فروری 2022 میں نہیں توڑی گئی ہیں, اس سے پہلے بھی ملٹیپل ٹائمز توڑی گئی, اس کے بعد بھی توڑی گئی, جس کی وجہ سے ایک لیک آف ٹرسٹ پیدا ہوا. بٹ ناؤ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو بجٹ دیا تھا اس سے بھی امپروو کیا ہے. اب جب آپ آئی ایم ایف کو کہتے ہیں ہم 9,200 ارب روپے کا ریونیو کریں گے اکٹھا, پچھلے سال آپ نے 7,650 کا ٹارگٹ کر دیا تھا, ظاہر اس میں سیلز ٹیکس بڑھا کے 17 سے 18% کیا, لگژری آئٹمز پر 25% کیا, مگر آپ کا شارٹ فال ہے تقریباً 400 ارب روپے کا, وہ آپ نہیں اکٹھا کر پائیں گے. آپ تو خود کہہ رہے ہیں 7,200 ارب روپے کریں گے, اس سے 2,000 ارب روپے آگے جا کے کریں گے, یا آئی ایم ایف یقین کر لے گا؟ کرنا چاہیے. there is a scientific formula. It's nothing in the air. It's not a guesstimate. بات یہ ہے کہ شاہ زیب صاحب اگر 7,200 ہوئے ہیں, what choice Pakistan had? Because of their difficult attitude and unreasonable delay جو میں ہمیشہ کہتا ہوں, اس کی وجہ سے آپ کے انفلوز ایکسٹرنل نہیں آ رہے. اب آپ کے پاس کیا چوائسز ہے
کہ جو وہ ان کی وش لسٹ ہے, جو ڈیزائر ہے, جو ود ان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان ہر روز ڈرم اپ ہوتا تھا, آج سے چند ہفتے پہلے تک کہ جی ڈیفالٹ ڈیفالٹ ڈیفالٹ, یہ بانڈ پے نہیں ہوگا, یہ فلاں پے نہیں ہوگی, یہ 1 بلین کہاں سے آئے گا, یہ 3 بلین, ہر پیمنٹ ہوئی ہے ایز آف ٹوڈے وائل وی اسپیک. ایوری پیمنٹ سنس لاسٹ 1 ایئر کوئی ڈیلے نہیں ہوئی. اس کے باوجود اب آپ نے کیا کرنا ہے, واٹ از دی آؤٹ کم؟ اگر جو آپ کے پاس سپلائی آف ایکسٹرنل ریسورسز جو بھی ہیں, آپ کے ایکسپورٹس ہیں, ریمیٹنس ہیں, وٹ ایور یو ہیو, سو آپ, ہماری جو فرسٹ پرائرٹی تھی کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ نہیں ہونے دینا انشاءاللہ. ہم نے ساورن کمٹمنٹس از پرائرٹی نمبر 1. وی ول میٹ دوز کم وٹ میں, وی ول لیو ود ان دی ریمیننگ اویلیبل ریسورسز. اس کے نتیجے میں آپ کی امپورٹس آبویسلی امپیکٹ ہوئی, آپ کی کنٹریکشن آف اکانومی ہوئی, آپ کی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ پہ نیگیٹو اثر پڑا. لیکن واز دیر اے چوائس؟ یو وانٹڈ دس ٹو کنٹینیو. تو یہ جو آپ کے ریزرو تھے, جس سپیڈ سے پچھلی حکومت نے جانے سے پہلے آخری کوارٹر میں 6400 بلین کا ڈرین کیا فارن ایکسچینج ریزرو میں, یو تھنک اٹ واز سسٹینیبل؟ the Pakistan would have been over within one. ڈاکٹر صاحب, it was not sustainable. $17.5 ارب کا نہیں ڈاکٹر صاحب $17.5 ارب کا ظاہر ہے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ was not sustainable. یہ بات ٹھیک ہے, $10 ارب کے ریزرو آپ کے پاس چھوڑ کے گئے تھے, اب $3.9 ارب کے ہیں. بٹ the problem is کہ جو آپ نے امپورٹس کرٹیل کی, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا, ورنہ ہم کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں, اس کی وجہ سے کیونکہ 50% ہماری ٹیکس جو ہم آمدنی کماتے ہیں وہ امپورٹ سٹیج پر کماتے ہیں, وہ نہیں کما پائے تو آپ ٹارگٹ نہیں پورا کر پائے. تو آپ کا اگلے سال بھی جب $3.9 ارب کے ہمارے پاس ریزروز ہیں, تو آپ امپورٹس کو تو کھلا نہیں چھوڑ پائیں گے. جب نہیں چھوڑ پائیں گے تو اب کے مقابلے میں 2000 ارب روپے کیسے اکٹھے کر پائیں گے؟ میں عرض کرتا ہوں شاہزیب صاحب, جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو نمبر ہے, یہ میں نے اس کی ایک ریزنیبل ایکسپلینیشن دی ہے کہ وائی اٹ واز 7,200. میں نے اس کو ایکسیپٹ کی ہے ذمہ داری کہ جی ہم نے ڈیفالٹ کو اوائڈ کرنا تھا ہر قیمت پہ, ہم نے ہر پیمنٹ وقت پہ کی اور کرنی چاہیے, اور باقی ریسورسز میں ہم نے, لیکن فوڈ واز دا فرسٹ پرائرٹی نمبر 1, فارماسوٹیکل نیکسٹ, ایکسپورٹس کے ریلیٹڈ تمام انپٹس اور را مٹیریلز اور جو ان کے اپنا ریپیئرز مینٹیننس کے لیے سب چیزوں کی پرائرٹی جو تھی وہ نمبر 3 پہ تھی. یعنی یہ 3 چیزیں ہماری پرائرٹی میں تھی جس پہ آپ کے پچھلی امپورٹس رہی. اچھا, اس کے نتیجے میں جیسے ہم نے دیکھا کہ ہمارا جو ریونیو تھا وہ 7,200 انسٹیڈ آف 7,000 ہائر, یعنی ریوائز تھا نا یہ اپورڈ, وہ نہیں ہوا, اس میں 400 ارب سے زیادہ کی شارٹ فال ہے. لیکن ہاؤ وی کیلکولیٹ نیکسٹ ایئر, وہ بڑا اسٹینڈرڈ ہے کہ آپ کی جو انفلیشن ہے, آپ کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے, اب وہ 21% آپ کی انفلیشن پروجیکٹ کر رہی ہے. ہم نے یہ پی بی ایس جو انڈیپینڈنٹ ادارہ آٹونومس باڈی ہے, اس کی اور پلاننگ کی پروجیکشن ہے 3.5% گروتھ کے لیے. ہم نے سارے جو انجنز آف گروتھ اور انیبلرز اور ڈرائیورز کو ہم نے ایکٹیویٹ کر دیا ہے اس بجٹ میں, جو ہم نے اس کو یعنی کنسیشنز یا اس کو سپورٹ دیا ہے. تو 3.5% از اے ویری یعنی سیف ہم نے ٹارگٹ رکھا ہے, ویری ویری ماڈسٹ. تو 21 + 3.5 24. تو یہ تو پہلی چیز ہوتی ہے. اس کے اوپر گورننس, اس کے اوپر آپ کا ایڈمنسٹریٹو, اس کے اوپر آپ لیگل, میں صرف 24% لیتا ہوں. ڈاکٹر صاحب اس سے سوال یہ ہے کہ اس سال 29.2% کی مہنگائی, 8.28% کی ترقی, 29.5%, مگر آپ نے ٹیکس کلیکشن میں گروتھ دکھائی ہے تقریباً 20 سے 21%. اگلے سال آپ تقریباً 28 سے 29% کیسے گروتھ لیں گے 24.5% کی نامنل جی ڈی پی گروتھ کے ساتھ؟ دیکھیں, میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا تو سٹینڈرڈ فارمولا کو میں نے کوائن نہیں کیا. اس کا سٹینڈرڈ فارمولا جو آپ اپنی ریونیو کے بیس نکالتے ہیں اور اگلے سال کی پروجیکشن کرتے ہیں, تو بیس از وٹ از ایکچوئل 7,200, آپ کا 24.5%. اس کے بعد آپ نے اگر کوئی ریونیو میجرز لیے ہیں وہ ایڈ ہوں گے, اس کے اوپر آپ نے ایڈمنسٹریٹو اور پالیسی اگر کوئی ایکشنز ہیں آپ نے وہ ریکوری کرنی ہے, امپرومنٹ, تو وہ نارملی آئی ایم ایف اس کی پروجیکشن یا اس کو اگنور کرتی ہے. تو ہم نے جو ان کو 7,200 سے 9,200 کے سارے دیے ہیں, اس میں 200 بلین کے ٹوٹل ریونیو میجرز ہیں, 1-2 آپ نے گنوائے بھی ہیں, 0.6% اس طرح کے. یہ جو میجرز ہیں یہ ڈاکومنٹیشن کی اکانومکلی ناٹ فار دی پرپز آف, تو یہ انہوں نے ہمارا جو پروجیکٹڈ ریونیو ہے اس کو چیلنج نہیں کیا. یہ 8-10 دن ہو چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو چیزیں کرنی تھی وہ ہم نے بجٹ میں اس کو اسی ڈائریکشن میں لے کے گئے. از اے ویری ریئلسٹک نمبر. لیکن ہمارا جو آگے وے فارورڈ ہے وہ یہی ہے کہ ہم جتنی جلدی ہو سکے بزنس ایز یوزول کی طرف جائیں, اور اس کے لیے یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا ابھی 30 جون کو تو یہ پروگرام ختم ہونے والا ہے, اور اس کے بعد obviously we should move forward. مگر اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوتا تو خطرہ موجود ہے کہ پاکستان ستمبر کے بعد ڈیفالٹ کر سکتا ہے, یا آپ کے خیال میں اس کے نتیجے میں بھی خطرہ نہیں ہے؟ کوئی خطرہ نہیں ہے, کوئی خطرہ نہیں ہے.
یہ کوئی خطرہ نہیں ہے. پاکستان میں کچھ گروپس ہیں ری امیجنگ, ڈی امیجنگ, نیو امیجنگ, بند کر دیں وہ پاکستان کی قوم کو ڈرانا. انشاءاللہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا, پاکستان اپنی کمٹمنٹ وقت پہ کرے گا. آئی ایم ایف اور نو آئی ایم ایف, ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم نے جو پچھلی حکومت نے جو جتنی کمٹمنٹس کی تھی, جو آپ نے خود کہا کہ کئی دفعہ پروگرام سسپینڈ ہوا, ہم نے وہ تمام چیزیں پوری کی, ہم نے وہ تمام چیزیں پوری کی. اس لیے اس حکومت میں تم کو ٹرسٹ ہونا چاہیے, اس حکومت میں مجھ پہ ان کو ٹرسٹ ہونا چاہیے. دی اونلی ون اینڈ اونلی پروگرام ان ہسٹری آف پاکستان جو مکمل ہوا وہ پی ایم ایل این نے اور اسحاق ڈار نے کیا, 20, 13, 16 کا پروگرام. آل 12 ریویوز آر ایٹ ڈاٹ ایٹ دا اسپاٹ. تو بات یہ ہے کہ اب اس کی سزا ہمیں مل رہی ہے. یہ وہ یہ نہیں دیکھتے جی کس نے کیا, انہوں نے یہ اب کہنا ہے کہ جی پاکستان نے اپنی کمٹمنٹس 2019 کی نہیں کی, اب ہم نے آگے ساری پوری کر دی ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں مزید ڈیلے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. آئی ہوپ کہ ہم اس کو پازیٹیو وے سے دیکھیں. میں اس کو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اینی ریزنیبل اپروچ ٹو دا ہول تھنگ, اینڈ جو ہم نے چیزیں دی ہیں یہ ریویو اس مہینے میں ہونا چاہیے, 9th ریویو, جو کہ 7 مہینے سے ڈیلیڈ ہے. اور اس ریویو کے مکمل ہونے کے بعد آبویسلی جو پروگرام ہے وہ اس نے اینڈ ہو جانا ہے, ختم ہو جانا ہے 30 جون کے بعد. تو آگے جو بھی نئی الیکشن کے بعد جو حکومت آئے گی وہ دے شوڈ ڈیسائیڈ کہ پاکستان نے کیا ڈیلنگ کرنا ہے. دسمبر تک کوئی انشاءاللہ فکر کی ضرورت نہیں کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا. یہ لوگ پچھلے 1-1.5 سال سے ہر مہینے کی نئی ڈیٹس دیتے ہیں. میرا خیال ہے کہ آپ ماشاءاللہ بہت سمجھدار ہیں. ہمیں اپنے وسائل کے اندر رہ کر ہمیں اپنے ایکسٹرنل ریسورسز کو مینیج کرنا ہے. وی مسٹ ناٹ اسپینڈ بیونڈ واٹ وی کین افورڈ. صاحب اب اس میں ایک ایشو ظاہر یہ ہے کہ جو بات کی جاتی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا اور دیگر ممالک سے اس کا کمپیریزن کیا جاتا ہے. پاکستان کا جو یورو بانڈ کا ڈیٹ ہے وہ صرف 4% ہے. اگلے مالی سال میں $1 ارب کی صرف پیمنٹ ہے. گھانا کا 46% تھا, شری لنکا کا 23% تھا, گریس کا 15% تھا, زمبیا کا 23% تھا, ارجنٹینا کا 23% تھا. ان کا بہت زیادہ تھا. ٹیکس ٹو, اس کے علاوہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ان کا ایکسٹرنل بہت زیادہ تھا پاکستان کے مقابلے میں. یہ وہ فیکٹرز جو پاکستان کے فیور میں جاتے ہیں. مگر اب جو دوسری رپورٹس ہیں ڈاکٹر صاحب, اس میں یہ ہے کہ پاکستان اگر اپنے سارے دوست ممالک سے اپنا سارا ڈیٹ رول اوور بھی کرا لے تو تقریباً $5 ارب کا شارٹ فال بنتا ہے. آپ نے خود نے جو بجٹ بنایا ہے اس میں $6 ارب آپ نے کمرشل لونز اور یورو بانڈ سے کہا ہے کہ آپ ریز کریں گے. اب ظاہر ان حالات میں جبکہ پاکستان کی آلریڈی جو بانڈز ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہاں ٹریڈ ہو رہے ہیں, انٹرنیشنل مارکیٹس میں ٹائٹ ہیں, شاید آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. تو $5 ارب پاکستان کو تمام دوست ممالک کے رول اوور کرنے کے باوجود اگر آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہوتا تو ارینج کرنے پڑیں گے اگلے مالی سال میں. یہ نمبرز ہیں. انشاءاللہ ہو جائیں گے جی, انشاءاللہ ہو جائیں گے. 2017-18 میں ہم $35 ارب ارینج کر کے اپنے آپ کو ایکسٹرنل فلو میں رکھ سکتے تھے اور اس میں پروگرام ختم ہو چکا تھا. کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم $5 ارب کا جو گیپ ہے وہ پورا نہیں کر سکتے. شاہ زیب صاحب, پاکستان از ایسٹ سالونٹ کنٹری, اٹ ہیز ٹریلینز آف ایسٹس. ہم ایسے ہی ڈوم گلوم پھیلانا ہماری عادت بن گئی ہے. $100 ارب کا اگر پبلک ڈیٹ ہے ایکسٹرنل تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کے ایکسس رن ایٹ لیسٹ ان $3,000 ٹریلین. وی آر گوئنگ ٹو ریز اے ساورن ویلتھ فنڈ. میں آپ کے پروگرام کے توسط سے آپ کو بتا رہا ہوں, وی شوڈ گو ان دیٹ موڈ جس میں انڈونیشیا گیا ہے. ہم نے اپنے ملک کو دیکھنا ہے. اس جو کرنسیز ہیں نا یہ ملٹی لیٹرل کی چھوڑنی پڑے گی. دے کاز یو مور لاس دین دے ہیلپ یو. آپ دیکھیں کہ آپ کتنا, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سری لنکا وہ 370 سے اس سے نیچے چلا گیا. ہم نے زندگی میں دیکھا کہ 69 سے 52, 98, 99 میں آیا. 8 مہینے میں ڈیلے کی تھی. ہم نے دیکھا 20, 13, 14, 114 سے 98 پہ آیا. تو یہ چیزیں ہمیں اپنے ایز اے منحصر قوم اپنی نیشن سوچ رہے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں ایز اے حکومت, ہماری ذمہ داری ہے کہ وی شوڈ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ میرے نزدیک کو $5 بلین جی آپ نے کہا $5 ارب ہو جائیں گے, مگر اس وقت تو مسئلہ یہ ہے نا کہ آئی ایم ایف کہہ رہے ہیں $2 ارب کا گیپ ہے. ہمیں کوئی دوست ملک وہ $2 ارب کا گیپ بھی نہیں پورا کر کے دے رہا ہے. نہ کوئی ہم ایسٹ ان کو بیچ پا رہے ہیں, نہ کوئی پرائیویٹائزیشن کر پا رہے ہیں. تو سوورن ملک تو ہم ہیں. $5 ارب کا آپ کہہ رہے ہیں ہو جائیں گے, ابھی تو $2 ارب آئی ایم ایف کی کنڈیشن پوری کرنے کے لیے نہیں کر پا رہے ہم. لیٹ می ٹیل یو, مجھے انہوں نے اپروچ کیا اسی $2 بلین کے لیے چند ہفتے پہلے کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ آپ 6 بلین کے 6 بلین. میں نے کہا 6 بلین کی ضرورت نہیں ہے, تو ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں آپ کے ساتھ سعودی عربیہ اور بات کرتے ہیں یو اے سے. میں کہا دیر از نو نیڈ ٹو ڈو دیٹ. آپ کو ہماری ہینڈ ہولڈنگ کی ضرورت نہیں ہے. یو ڈو یور پروفیشنل ورک. اگر ہمیں بائی لیٹرل بات کرنی ہے ہم خود کریں گے. آئی ایم ٹیلنگ یو وی ڈو ناٹ نیڈ دوز $2 بلین فرام فرینڈلی کنٹریز. ہمیں نہیں ضرورت ہے. ہمارے اس پروگرام کے لیے بھی ہمیں نہیں ضرورت ہے. میں نے جو $3.5 بلین دیے ہوئے واپس, وہ بینکس بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ایسا یہ 3 مہینے پہلے ہو جاتا فروری میں اور یہ بورڈ میٹنگ ہو چکی ہوتی, اب 2 بلین لے چکے تھے, تو یہ تو پورا ہو جاتا.
یہ تو ایسے ہے کہ ایسے ایک کانسپریسی پاکستان کے خلاف جال بچھایا ہوا ہے اور ہمارے لوگ اس میں ٹریپ ہو جاتے ہیں اور پھر اس لائن پہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر یہ ٹریپ ہے ڈاکٹر صاحب اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے, اگر کانسپریسی ہے تو پھر تو چانس بڑا کم ہے نا کہ اپنی کانسپریسی. یہ جیو پالیٹکس ہے. I think I will only use one word. You know and I know. I can't dilate more on television, on camera. یہ جیو پالیٹکس ہو رہی ہے. جیو پالیٹکس میں نے 25 سال سے پروگرام ڈیل کیا. میں نے بھی ون اینڈ اونلی پروگرام پاکستان کا, میں نے اللہ کے فضل سے پی ایم ایل این کے ٹینور میں میاں نواز شریف پرائم منسٹر تھے, 12 بھی وقت پہ ہوئے تھے. I don't see any reason what is happening should be happening, but ہم بڑے صبر کے ساتھ چل رہے ہیں اور چلیں گے. جیو پالیٹکس سے تو پھر ایگو کو نیچے کیا ہوا ہے ہمیں پاکستان کی خاطر, اور دوسری طرف دیکھتے ہیں ہم جیو پالیٹکس سے تو پھر کچھ دوست ممالک کو تو آگے بڑھ کر $2 ارب کا گیپ پورا کر دینا چاہیے تھا کہ اگر ہمیں جیو پالیٹکس کے لیے اور کانسپریسی کے تحت ہمیں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. وہ آپ کے پروگرام میں بیٹھ کے تو جیو پالیٹکس نہیں ڈسکس ہو سکتی نا. میں اپنا شاہزیب صاحب اس پروگراموں میں بیٹھ کے تو جیو پالیٹکس نہ ڈسکس ہوتی نہ اس کے سلوشن نکل سکتے ہیں. ایز اے سیٹ کے ملٹیپل ڈاکٹر صاحب یہ بہت سارے اکانومسٹ ہیں جن متعدد اکانومسٹ کی رائے ہے کہ آئی ایم ایف کا رویہ انریزنیبل ہے, کہ یہ کہنا کہ جی پہلے آپ پیسے ارینج کریں, حالانکہ اگر آئی ایم ایف دے گا تو شاید ہمیں جو ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے بھی پیسے مل جائیں گے, مگر مسئلہ یہ کہ اس میں خطرہ پاکستان کے لیے بڑھتا جا رہا ہے اگر وہ انریزنیبل بھی ہیں. اس لیے بار بار سوال اٹھ رہا ہے کہ ہو جائے جب ملک کا وزیر اعظم. یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں جی. دوسرا مسئلہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہ جی آپ مکمل کیجیے. جی میں صرف عرض کر رہا ہوں کہ شاہزیب صاحب صحیح فرما رہے ہیں. میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ فروری میں جو اوریجنل انڈرسٹینڈنگ تھی, یہ دے ہیو بین چینجنگ گول پوسٹ. یہ اوریجنل انڈرسٹینڈنگ تھی, آدھا پہلے ہونا چاہیے, آدھا بورڈ میٹنگ کے بعد, بٹوین بورڈ میٹنگ اینڈ 30 جون. اس وقت فروری تو 3 مہینے پڑے ہوئے تھے, بلکہ 4 مہینے ہمارے پاس اسپیس اویلیبل تھی. لیکن اب اتنی وہ شرنک ہو گئی ہے اسپیس کہ ابھی بھی ممکن ہے, لیکن شاید 30 جون تک نہ ہو. تو یہ جیسے آپ نے بھی فرمایا, آپ کے ہر جو اکنامک, مگر 30 جون تک نہیں ہوا تو یہ تو آئی ایم ایف کے ریپرزینٹیٹیو نے کہہ دیا کہ اس مہینے تک ہی ہے یہ پروگرام, یعنی کہ 4 سال پورے ہو جائیں گے تو 30 جون سے بیونڈ تو ہو جائے گا نہیں. پھر آپ کو امید 30 جون سے بیونڈ چلا جائے گا نوا ریویو ہمارا اور ہو جائے گا. نہیں, وہ ظاہر ہے کہ 30 جون کو پروگرام ٹیکنیکلی ختم ہونا ہے. میں نے اسی لیے کہا تھا, آج سے 4-5 ہفتے پہلے میں نے کہا, جب انہوں نے مجھ سے بجٹ کے کنٹورز مانگے, میں نے کہا آپ 9th ریویو کر لیں, اور 9th ریویو تیار ہے, آپ نے بھی سب کچھ کر لیا, آپ کریں. ہم 2 بلین بھی فرام اس, یعنی 4 ہفتے کا مطلب ہے کہ اس وقت قریباً 2.5 مہینے اویلیبل تھے, تو ہم 2 بلین بھی ہم موبلائز کر لیں گے. حالانکہ اب ہماری جو نمبرز ریکوائر نہیں کرتے وہ کریں گے, کو ہمیں اپنی ضرورت ہے. اور دوسرا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہم 10واں ریویو فوری شروع کر لیں. اب وہ 6 بلین کا پروگرام دیا ہے, جو جہان کے جو ریفارمز تھے پچھلی حکومت جو ایک مسٹرسٹ کریٹ کیا اور جو کریڈیبلٹی گیپ کیا, وہ ہم نے پورے کر دیے. ہر چیز ہم نے ڈیلیور کر دی. ایون ایکسچینج ریٹ جو ہے جو انڈر ویلیو ہو گیا, اس کے باوجود, یہ تمام تکالیف کے باوجود نواں ریویو نہ کرنا. آپ نے خود جیسے کہا کہ وہ بڑا فیئر لوگ سوچتے ہیں جب کہتے ہیں کہ یہ غیر انریزنیبل ہے. واٹ سارٹ آف لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ جو ہے وہ آئی ایم ایف ہے. لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ کا یہ مطلب ہے کہ اب ہمیں ضرورت ہے نا, یو موبلائز دی ریسورسز ہمارے لیے. مگر ڈاکٹر صاحب انہوں نے کئی کنٹریز کے لیے کیا, ارجنٹائنا کے لیے کیا, انہوں نے بنگلہ دیش کے لیے کیا, ہفتوں میں کیا. مگر ڈاکٹر صاحب جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر پاکستان کے بڑے ایسٹس ہیں, پاکستان ایک ایسا ملک ہے, پاکستان میں بہت ریسورسز موجود ہیں, مگر پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس کا آج آپ نے بجٹ اناؤنس کیا ہے, 9,200 ارب روپے کے ٹیکس ریونیو, 2,963 ارب روپے کے نان ٹیکس ریونیو, 12,163 ارب روپے بنتے ہیں. یہ 5,276 ارب روپے NFC کے تحت صوبوں کو چلے جائیں گے. 7,303 ارب روپے آپ نے ٹارگٹ رکھا ہے کہ سود کی ادائیگیوں میں چلے جائیں گے, اور ہم منفی 416 ارب روپے پر آج اس وقت کھڑے ہوئے ہیں. جب آپ 1 جولائی کو شروع کرے گا پاکستان تو منفی 416 ارب روپے کے لیے ساتھ کرے گا, یعنی 1,150 ارب روپے PSDB قرض دے کے کرے گا, 1,804 ارب روپے کا ڈیفنس بجٹ قرض لے کے کرے گا, 761 ارب روپے کی پینشن قرض لے کے کرے گا, 1,074 ارب روپے کی الیکٹریسٹی اور گیس کی سبسڈیز قرض لے کے کرے گا. مگر اب یہ کون سا ایسا ملک ہے جو اس طریقے سے چل سکتا ہے؟ کہ آپ کے خیال میں شاہزیب صاحب اس کی وجہ کیا ہے؟ اور ویری ماشاءاللہ انٹیلیجنٹ اینڈ اینالائز کرتے ہیں ہر چیز کو. اس کا سیدھی چیز ہے, 3 چیزیں ہیں. میں کیوں ہمیشہ آج سے 25 سال پچھلے سے میں اس کا ڈیویلیوشن کا میں کہتا ہوں کہ یہ مدر آف اکنامک ایول ہے. کیوں کہتا ہوں؟ آپ نے اس ملک میں روپے کا بالکل کھلا چھوڑا پچھلی حکومت نے, اور وہ ٹرینڈ جاری ہے.
اس کی وجہ سے ملک میں مہنگائی کا طوفان آیا, وہ ٹرینڈ جاری ہے. یہ کوئی سوئچ آن تو بجٹ ہے نہیں. اس کی وجہ سے آپ کی پالیسی ریٹ جو وہ جانے تک 14% پہ لے کے وہ ٹرینڈ جاری ہے. دیر از نو کوئک فکس ان اکانومی, کہ یہ تو نہیں ہے کہ حکومت آئی ہے اس نے وہ بٹن آن آف کیا تو ٹھیک ہو جائے گا. اس کے لیے آپ کو ہارڈ میجرز, جو کہ یہ ایک فلوٹ تھا آئی ایم ایف پروگرام, پاکستان کی کریڈیبلٹی کو بدترین دھچکا لگا ہوا تھا. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے, اس کو ڈیلیور کرنے کے لیے ہم نے وہ تمام چیزیں جو نئی کمٹمنٹ پوری کی تھی یا ریورس کی تھی, وہ ہم نے ساری پوری کی. ایز آف ٹوڈے اب آئی ایم ایف کی آپ نے اسٹیٹمنٹ سن لی کہ کوئی ایسی یہ 3 چیزوں کے علاوہ, اب وہ یہ تو میرا مطلب ہے کہ آپ نے جب پروگرام کیے تو آپ فائنینسنگ گیپ کے لیے تو آپ جا رہے ہیں ان کے پاس. ہمیں چاہیے تھا کہ ہم اس کو جو بلڈ کر رہے تھے اپنا پاکستان کو 2017 سے آن ورڈز, وہ ہم اس کو اس طرف لے کے جاتے کہ ہم آپ کی سیکنڈری مارکیٹ کریٹ ہوتی. کیا امریکہ نہیں لیتا ڈیٹ, ان کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی 110% ہے؟ کیا یو کے نہیں لیتا کووڈ 109% ہے؟ جاپان نہیں لیتا 267% ہے؟ بھئی انہوں نے اپنی سیکنڈری مارکیٹس ڈیولپ کی ہوئی ہیں. انہوں کو پیسے چاہیے ہوتے ہیں, وہ اپنا پیپر سوورن پیپر مارکیٹ میں ڈالتے ہیں, پیسے مل جاتے ہیں. ان کو نہیں چاہیے کہ ایکس وائی زی ملٹی لیٹر کے پاس جا کے اور ان کی کنڈیشنز اپنے عوام کے اوپر تھوپیں, وہ اپنی مرضی سے اپنے معاملات کو چلاتے ہیں. ڈیفیسٹ رن کرتے ہیں, وہ ڈیٹ ٹو جی ڈی پی زیادہ ہے ان کا, مگر ٹیکس ٹو جی ڈی پی بھی زیادہ ہے ان کا, کریڈٹ ریٹنگز بہتر ہیں ان کی. جاتے ہیں جب مارکیٹ میں تو لوگ دیتے بھی ہیں پیسے, ہم جائیں گے تو ہمیں دیں گے نہیں. ہمارے تو یہ ہو رہا ہے کہ ہم واپس کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے, بٹ آپ نے کیے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئندہ بھی کریں گے. بٹ 1150 ارب روپے کا پی ایس ڈی پی, 30% کی سیلریز میں اضافہ, 1 سے 16 گریڈ سے اوپر, 35% 1 سے 16 گریڈ کے لیے, یہ الیکشن بجٹ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. 1150 ارب روپے کا پی ایس ڈی پی, اور یہ اس وقت میں آپ نے اناؤنس کیا ہے جب ابھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے احسان اقبال صاحب کہہ رہے تھے 2 دن پہلے کہ لاسٹ کوارٹر میں تو ہم ریلیز ہی نہیں کر پائے, ہمارے پاس پیسے نہیں تھے. دیکھیں شاہ زیب صاحب, گزارش یہ جیسے میں نے کہا کہ ایک ڈیویلیویشن, دوسری آپ کی اس قرضوں کی, لوگ آئے تھے یہاں 25,000 ارب قرضے کے پوائنٹ کے اوپر, کہتے 10,000 قرضہ کم کریں گے, وہ 25 کو 50,000 قریب کر کے ڈبل کر کے صرف 4 سال میں چھوڑ کے چلے گئے. آپ کو پبلک ڈیٹ لائبلٹی 30,000 ارب سے آپ کی وہ 60,000 ارب پہ چلی گئی. تو اس کی جو سروسنگ ہے اوپر سونے پہ سہاگا کے ادھر آپ کا جو ریٹ تھا 6.5% 2018 میں, وہ 14.25 میں چلے گئے. چونکہ ایک یہ وشز بلیک سائیکل بڑا ہوتا جا رہا ہے, تو اب 21% پہ پہنچ گیا ہے. اور اسٹیٹ بینک ماشاءاللہ آٹونومی ہے, وہ اپنے فیصلے خود کرتے ہیں, اچھی بات ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ وشس سائیکل سرکل کو ہمیں توڑنا پڑے گا, اور وہ تبھی ٹوٹے گا آپ ایک میجر جو آپ کا انڈیکیٹر ہے اس کو آپ پازیٹیو طریقے کی طرف لے کے جائیں. تو ایک جی ڈی پی گروتھ تو 0.29 تو کچھ بھی نہیں ہے, اس کے ساتھ تو ہم گزارا نہیں کر سکیں گے. تو یہ بلیو می کہ اس میں کوئی کسی قسم کی ڈاکٹر صاحب ریونیو موبلائزیشن سے بھی ٹوٹے گا نا, بجٹ نہیں بنایا گیا. کہ اگر یہ الیکشن کا نہیں ہے, آپ نے 1150 ارب روپے کا پی ایس ڈی پی رکھ دیا, اتنا میسو ہمارا ظاہر خسارہ ہوگا 6.5% کا, 6,924 ارب روپے کا آپ نے خسارہ رکھا ہے. بٹ دا پرابلم از ریونیو کے لیے. اب جو ٹریڈرز ہیں, اگر اس میں سے کوئی 70 لاکھ لوگوں کے پاس بجلی اور گیس کا کنیکشن ہے, مگر 30,000 جو ہیں وہ ایکٹیو لسٹ میں شامل ہے جو کہ سیلز ٹیکس دیتے, آپ نے نئی ریسورسز موبلائز کرنے کی کوشش نہیں کی, کیونکہ الیکشن ایئر ہے اس لیے نہیں کی, کیونکہ آپ ڈومیسٹک سائٹ کو آپ بہت اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں کہ ڈومیسٹک سائٹ پہ کیسے ریونیو موبلائزیشن ہو سکتی ہے, آپ اچھی طرح جانتے ہیں. شاہ زیب صاحب, میں یہ عرض کروں گا کہ یہ سارے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کا جو نیٹ رزلٹ ہے, جو آپ نے سب گنوائے, آمدنی بھی اور اخراجات بھی, آپ نے یہ نہیں گنوایا کہ ہم نے نان ٹیکس ریونیو میں بہت بڑی ایک جمپ ایک پروجیکٹ کی ہے, اور وہ بڑی ڈاکومنٹڈ, وہ بھی آئی ایم سے شیئر ہو چکی ہے, کوئی دے گو آئٹم بائی آئٹم. تو اس میں جو آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ 7% سے 6.54% پہ جا رہا ہے. تو اگر آپ کی 3.5% گروتھ بیٹھے تو نہیں ہوگی, آپ اس کو نہیں کریں گے تو obviously if you don't invest, ساری دنیا میں ترقیاتی اخراجات سے اور پھر جو پرائیویٹ سیکٹر مل کے آپ اپنے ملک کی گروتھ کو آگے لے کے جاتے ہیں. گروتھ ہوگی, نوکریاں ملیں گی, نوکریاں ہوگی تو آپ کی انفلیشن کم ہوگی, اور آپ کے میکرو اکنامک انڈیکیٹرز, اور یہ پازیٹیو سائیکل شروع ہو جائے گا.
آپ کے ریٹ کم ہو جائیں گے انٹرسٹ سے, اس کے آپ کا ڈیٹ سروسنگ کم ہوگی. یہ ہم نے کسی پوائنٹ سے تو شروع کرنا ہے نا. تو ایک سال میں یہ جو حکومت آئی ہے, مجھے تو اب چند مہینے ہوئے ہیں, اس میں یہ اس سے زیادہ نہیں کوئی بھی حکومت کر سکتی تھی. میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچا لیا الحمدللہ. سری لنکا جو پریڈکٹ کر رہے تھے وہ ہو جائے گا, اللہ نہ کرے کبھی پاکستان اس فیز میں جائے. تو یہ ابھی ہمارا پازیٹیو سفر شروع ہو چکا ہے. میرے نزدیک جو تباہی ہونی تھی وہ ہو چکی ہے. یہ کس طرح ڈاکٹر صاحب جو پازیٹیوٹی ہے, ڈاکٹر صاحب مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, میں پازیٹیوٹی پہ آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں اس کے بعد. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈار صاحب ایک دفعہ پھر شکریہ. ڈار صاحب اب جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ 2963 ارب روپے ہم نے نان ٹیکس ریونیو میں بھی رکھے ہیں. پچھلے سال بھی 1935 ارب روپے رکھے تھے, اس میں تقریباً 300 ارب روپے کا شارٹ فال آج آپ نے خود بتایا 1618 ارب روپے. اور ظاہر ہے پی ڈی ایل جو رکھا تھا اتنا نہیں جمع ہو سکا, 850 ارب روپے رکھا تھا, اور تقریباً کہتے ہیں کہ 300 ارب روپے کا اس میں شارٹ فال ہوگا. اب آپ اگلے سال کے لیے بھی 870 ارب روپے رکھ رہے ہیں, کیسے جمع کریں گے؟ دیکھیں اگلے سال کی جو اس وقت جو ہماری کنزمپشن کے نمبرز ہیں اس کے اوپر بیس کی گئی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ جو فل پی ڈی ایل جو 50 روپے پر لیٹر تھی وہ پورے پیریڈ میں وہ یعنی ایک تو وہ لاگو نہیں ہوئی تھوڑی ڈیلے سے بیکاز آف چینج آف گورنمنٹ, اور جب لاگو ہوئی تو پھر آپ کے جو ڈیمانڈ تھی یا جو کنزمپشن تھی اس میں بھی نیگیٹو ایک ڈپ تھی. تو یہ جو سٹینڈرڈ جو ہمارا اس وقت کنزمپشن پیٹرن ہے اور جو 50 روپے کی لیوی لگ چکی ہے, یہ اس کے اوپر یعنی ورک آؤٹ کر کے ان کو دی گئی ہے. اور وہ بھی یہ نمبر سارے جو ہے انہوں نے بریک ڈاؤن بھی مانگتے ہیں ہر چیز کا, اور وہ بھی آئی ایم ایف کو پرووائڈ کر دیا گیا کہ ہاؤ اٹ از ورکڈ آؤٹ. اسی طرح اسٹیٹ بینک کے جو پروفٹس ہیں وہ اس سال وہ 6 مہینے کے تھے, اگلے سال وہ پورے سال کے ہیں. وہ آبویسلی یہ جو ہمارا اتنا بڑا انٹرسٹ دیتے ہیں یہ بیسیکلی جو اسٹیٹ بینک او ایم او کرتا ہے اپنا کمرشل بینکس کو دیتا ہے, پھر وہ ہمیں دیتے ہیں, ہم ان کو دیتے ہیں, پھر وہ سائیکل ہو کے ان کے پاس آتا ہے. تو وہ بھی ایک یعنی ہوا میں فگر نہیں ہے, وہ بھی ایک پروفیشنلی ورکڈ آؤٹ نمبر ہے کہ ان کے جو پروفٹس ہیں وہ کیا ہوں گے. یہ 2 میجر اس میں جو آنے والا سال ہے 2 میجر ایریا آف اس میں یعنی ریونیو یعنی انہانس سورسز ہیں. تو یہ آپ نے صحیح فرمایا کہ پچھلے سال پی ڈی ایل میں بیسیکلی اسی وجہ سے کہ ایک ریٹ جو ہے وہ کرتے پورے یہ وہ لیٹ ہوئے, اور اس میں جو 50 روپے کا اور دوسرا کنزمپشن میں بھی ڈپ آئی تھی. تو یہ ڈاکٹر صاحب جو کنزمپشن میں ڈپ ہے اب اس کے 2 فیکٹرز ہیں کنزمپشن میں ڈپ کے. ایک تو 24% پیٹرول کی سیلز گری, 36% ڈیزل کی سیلز گری ہیں پچھلے سال کے مقابلے میں اس مالی سال میں. مگر اس میں مسئلہ یہ کہ ظاہر ایک تو کنزمپشن کم ہے مگر دوسری طرف اسمگلنگ بھی ہے. تو ان دونوں فیکٹرز کو بھی کمبائن کر کے آپ کو لگ رہا ہے 870 ارب روپے آپ اچیو کر لیں گے اور آئی ایم ایف مان جائے گا؟ جی اس میں جو ہم نے ورکنگ کی ہے شاہزیب صاحب, جو کرنٹ پیٹرن ہے لاسٹ کوارٹر کی جو ایوریج ہماری کنزمپشن ہے ان پیٹرولیم پروڈکٹس کی, اسی پہ لیا گیا پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر. تو یہ جو نمبرز ہیں اٹ از بیسڈ آن دس بیس, اور دی آلریڈی 50 جو لیوی ہے اس میں کوئی نئی لیوی یا ابھی پینڈنگ لیوی نہیں ہے. تو اس کے اوپر نمبرز یہ نکلے جو آپ سے شیئر کیے ہیں اور جو ہمارے بجٹ کا بھی حصہ ہیں اور آئی ایم ایف کے پاس بھی ہیں. اور اس میں ایک اور جو ایشو ہے کیا آپ اس کو پھر 60 روپے کریں گے یا 50 روپے ہی رکھیں گے پی ڈی ایل کو؟ اس کو ابھی تو کوئی اس کو بڑھانے کا فرینکلی انٹینشن نہیں ہے, کیونکہ میرا خیال ہے کہ لوگ جتنے پسے ہیں پچھلے 2-2.5 سال میں ان کو ہم کوشش کریں کہ ان کے اوپر بوجھ نہ ڈالیں, اور اپنے ریونیو ریزنگ جو ہے وہ ایفیکٹو انفورسمنٹ سے اور جہاں کوئی گرے ایریاز ہیں جہاں کوئی نان فائلرز ہے اس کے اوپر کر کے. تو ہماری گورنمنٹ کی کوئی انٹینشن ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کو انکریز کریں گے جی 50 کو. ڈاکٹر صاحب میں ایک بریک شامل کروں گا. ناظرین طویل دورانی کا ایک پروگرام ہے, وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت سارے دوسرے سوالات باقی ہیں. 6% کا نان فائلر پر ٹیکس لگنے جا رہا ہے, اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. متعدد سوال ہم نے ان سے کر لیے ہیں, متعدد سوالات رہ گئے ہیں کیونکہ پاکستان ڈیفالٹ کرے گا نہیں کرے گا اس پر انہوں نے جوابات دیے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر IMF نہ بھی ہوا تب بھی پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا, مگر اور سوالات موجود ہیں کیونکہ بجٹ بیلنس ہونا ہے, IMF کو ٹرسٹ کرنا ہے, اس بجٹ کے حوالے سے ڈیلیور ہونا ہے, حکومت نے چلے جانا ہے. ڈار صاحب ایک دفعہ پھر شکریہ. ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ 7,574 ارب روپے کا اس سال کوئی فیڈرل بجٹ ڈیفیسٹ ہوگا, اوور آل فسکل ڈیفیسٹ 6,924 ارب کا ہوگا. عام بات یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ نے IMF کو اس سے زیادہ بڑا بتایا تھا, اس کے بعد آپ لوگوں نے نمبرز کو بہتر کیا ہے IMF کو دینے کے مقابلے میں, مگر پچھلے سال آپ لوگوں نے ظاہر جو بجٹ کیا تھا اس سے بہت زیادہ ڈیفیسٹ کیا ہے. 3,797 ارب روپے کیا گیا تھا جبکہ 5,941 ارب روپے ہوگا, تو یہ تو بہت زیادہ ہوگا. تقریباً آپ لوگوں نے 2,200 ارب روپے زیادہ کیا ہے, تو اس سال کیسے اتنا ہی ہوگا اور ہم ایک ریکارڈ ایک اور فسکل ڈیفیسٹ نہیں دیکھ رہے ہوں گے؟ اس میں جو پچھلے سال میں ایک میجر جو پیمنٹس آئی ہیں وہ فلڈ ریلیٹڈ پیمنٹس بھی ہیں. اس میں ہماری جو انٹرسٹ اگر آپ دیکھیں پروجیکشن جو تھی وہ 3,300, ایک بہت بڑا انکریز جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ میں ہے, اور اس کی مین وجہ ہے کہ جو انٹرسٹ ریٹس میں جو ایک سپائک بڑی کوئکلی اور ریپڈلی آئی, تو یہ 2-3 آئٹمز ہیں جس نے وہ نمبرز کو پھر ایک آئی کانٹ سے کہ جو انڈر بجٹڈ تھی, لیکن یہ جو ابھی سال ہے اس کو ہم نے جو ابھی ریئلسٹک بیسس کے اوپر جو کہ اسٹیٹ بینک کی اپنی پروجیکشن کو سامنے رکھ کے تو یہ ڈیٹ سروسنگ کی ہم نے اس میں پروویژن کی ہے. تو جو ہمارا انہانسمنٹ آف ریونیو جو ہے اور وہ جو آپ کو کنزیوم ہو گیا ہے آفٹر شیئر آف دی پروونشل ڈیفیسٹ ان, جیسے آپ نے خود ہی فلیگ کیا کہ اپنا ڈیولپمنٹ جو بجٹ ہے PSDP, اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو اسپیشل انیشیٹوز ہیں, چاہے وہ اس میں IT کی پروموشن ہو, ایگریکلچر کی پروموشن ہو, اس میں ہیومن ریسورس کی ہو, یوتھ اسکل کی ہو, وومن امپاورمنٹ کی ہو, وہ سارے جو انیشیٹوز ہیں, اور اس کے لیے جو PSDP میں موسٹلی 99% پروگرامز تھرو PSDP ہیں, تو وہ اس کو اروڈ کرنے کے بعد اسی لیے 0.5% کو جو ہے وہ کمی ہو رہی ہے ہمارے اوور آل فسکل ڈیفیسٹ میں. یہ اگر یہ چیزیں ہم نہ کریں تو پھر اس میں 1 سے 1.25% کی کمی ہو سکتی تھی, لیکن پھر اپنی اکانومی کو آپ ایکسپینڈ نہیں کر رہے, اور آپ پھر 3.5% گروتھ جو ایک ریئلسٹک ماڈسٹ ٹارگٹ رکھا گیا ہے پھر شاید وہ اچیو نہ ہوتا. تو یہ ایک سائیکل ہے, اس کو آپ نے توڑنا ہے, اور کیونکہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ بھئی کس نے الیکٹ ہو کے آنا ہے. بجٹ اویلیبل ہوگا, اگر اس کے اوپر گروتھ پوائنٹ آف ویو کے ساتھ ان کو سیریسلی اگر کام کیا گیا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 3.5% GDP گروتھ لینی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اس کے جو کانسیکوینشل آپ کے جو یعنی ایفیکٹس ہوں گے پازیٹیو تمام آپ کے میکرو اکنامک انڈیکیٹر ایکٹیویٹی پہ, وہ بہت پازیٹیو ہوں گے انشاءاللہ. آپ کا ایک ڈائریکشن نہیں پھر شروع ہو جائے گی جو 13-14 میں شروع ہوئی تھی. ڈاکٹر صاحب کیونکہ آپ نے 3.5% گروتھ ٹارگٹ کی ہے, 3.5% ایگریکلچر میں کی ہے, ظاہر بیس افیکٹ بھی کک ان کرے گا کیونکہ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے. انڈسٹری کی 3.4% کی ہے, سروسز 3.6%, یہاں پر بھی اب لاسٹ اسکیل میں ہمیں نظر آ رہا ہے مینوفیکچرنگ میں کہ دسمبر سے ہم نیگیٹو جا رہے ہیں, مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں, مارچ میں نیگیٹو 25% ہے. تو یہ بیس افیکٹ شاید سیکنڈ کوارٹر سے تو کک ان کرے, مگر بہت زیادہ ہماری انرجی کنزمپشن بھی نیگیٹو ہے. اگر ہم بجلی کی کنزمپشن دیکھیں رواں مالی سال میں وہ نیگیٹو ہے 9.7%, اور صرف اگر اپریل کے مہینے میں دیکھیں تو 23% نیگیٹو ہے, یعنی کہ ہم مسلسل نیگیٹو ہی جا رہے ہیں. تو یہاں سے امپروومنٹ آ جائے گی بیس افیکٹ کک ان کرنے کی وجہ سے. یہ پوری ایفرٹ جہانزیب صاحب اسی لیے کی جا رہی ہے کہ یہ جو نیگیٹو ایریاز ہیں ان کو پازیٹیو میں کنورٹ کیا جائے, اور جو نیٹ افیکٹ ہے آبویسلی اس میں آپ کی جو مینوفیکچرنگ سیکٹر ہے اس میں صرف لارج اسکیل مینوفیکچرنگ تو نہیں ہے, اس میں باقی انڈسٹری سب کچھ ہے, تو وہ سارا مل کے وہ نیٹ جو ہم تقریباً 3.5%, 3.6%, 3 کی ٹریجیکٹری میں تینوں ہیں, آپ کی انڈسٹری بھی ہے, ایگریکلچر بھی ہے, سروسز بھی ہیں, اور اس کی ایوریج پھر 3.5 ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماڈسٹ ایک ٹارگٹ ہے. اگر ہم اس کو ریلیجسلی ہولسٹکلی اس کو جو انفورس کریں جو پلان ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ہو سکتا ہے, اس سے کم نہیں ہوگا انشاءاللہ گاڈ ولنگ. اور ڈاکٹر صاحب یہ جو ٹارگٹ ہے یہ اس کاسٹ پر نہیں ہے کہ جس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا جاتا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے مالی سال کے لیے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کرٹیلڈ رہے گا, کیا ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ؟ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہم آپ کے پاس نمبرز ہیں, تو ہم اس میں اگر آپ جو 5 بلین آپ نے فلیگ کیا ہے
تو آبویسلی وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہی ہے اور اس کا حصہ ہے. تو ہمارا ہے کہ ہم نے ایکسپورٹس میں جو ہم ایفرٹس کر رہے ہیں اس کا ہمیں ڈویڈنڈ جو ریمیٹنسز کے لیے جو انسینٹیوز دیے جا رہے ہیں جو آج ہم نے رول آؤٹ کر دیے ہیں ٹو انکریج ریمیٹنسز, تاکہ ان کو کچھ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں, ان کو اپنا گریٹسٹ پاسپورٹ, ان کو فاسٹ ٹریک امیگریشن, ان کو اپنے جہاں وہ ہیں وہاں ایکسیس ٹو privilege access to embassies and high commissions etc. تو یہ اس کو انکریج کرے گا. آن ٹاپ آف دیٹ اسٹیٹ بینک اسکیم لانا چاہتا ہے, یعنی ڈرا کی پرائزز کے لیے ان کے لیے وہ تقریباً 7 بلین اگلے مالی سال میں انہوں نے ریکویسٹ کی ہے, جو کہ آبویسلی فائنانس منسٹری اس کو پک کرتی ہے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ جو لوگ ریمیٹنس کرتے ہیں ان سے جو بینک کے ریمیٹنس چارجز ہوتے ہیں وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان پے کرتی ہے, اور وہ جو بینکس ہیں وہ اسٹیٹ بینک کو کلیم دیتے ہیں کہ وہ پھر منسٹری آف فائنانس سے ریکور کرتے ہیں. تو اس کے لیے بھی قریباً 90 ارب سے زیادہ ہی پورے پیکیج کے لیے اس بجٹ میں رکھا گیا ہے. تو اگر آپ کی ریمیٹنسز, ایکسپورٹس اور مائنس امپورٹس اگر بیلنس ہو جائے, جیسے آپ خود بھی فرما رہے تھے کہ ہماری تو 8% کے قریب ایکسپورٹس ہے آف دی جی ڈی پی, اگر یہ ہماری یہ دو ایریاز کر دیں تو ہمارا یہ کرنٹ اکاؤنٹ اس کو بیلنس کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہونا چاہیے. مگر ڈاکٹر صاحب یہ اس صورت میں ہو کیونکہ 2 سال کی چاہیے اور اس سال کا اگر ٹرینڈ دیکھیں اس میں مسئلہ ہے نا, کیونکہ آپ 30 ارب ڈالر کے ایکسپورٹ ٹارگٹ کر رہے ہیں, مگر اس کے لیے ہونا چاہیے 2.5 ارب ڈالر ماہانہ ایکسپورٹ ہو, مگر اس والی سال میں 2.2 ارب ڈالر کا ایوریج ہے. ریمیٹنسز کو آپ 33 ارب ڈالر پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, یعنی کہ 2.8 بلین ڈالرز پر منتھ ہونی چاہیے, مگر اس سال تقریباً 2.2 ارب ڈالر ہی کا اس کا ایوریج ہے. تو یہاں سے 6-7 ارب ڈالر کا شارٹ فال نہ ہو جائے, کیونکہ ابھی تو ٹرینڈ ایسا نظر آ رہا ہے. نہیں, میں نہیں سمجھتا. آئی تھنک کہ یہ کافی ریئلسٹک فگرز, پریگمیٹک ورکنگ ہے, اور اس میں پوری ٹیم جو ہے وہ ہماری کامرس, چونکہ ایکسپورٹس وہ ڈیل کرتے ہیں, ہماری پلاننگ ہے وہ اپنے ان کی ذمہ داری ہے, کیونکہ پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس وہاں ہے, ادھر ہاؤس کرتا ہے, اس کا وہ لائن منسٹری وہ ہے, فائنانس اپنے جو ہے, اسٹیٹ بینک اپنا ہے. تو یہ کولیکٹیو یہ آؤٹ پٹ اور یہ پروجیکشن ہے. میرے نزدیک تو یہ کوئی اوور ایمبیشس یا ان ریئلسٹک نہیں ہے. آئی ایم ناٹ شیور کہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں. آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بیک گراؤنڈ اگر دیکھی جائے تو وہ چونکہ جب برے سے برے حالات ہوتے جا رہے تھے اور ٹرینڈ چل رہے تھے, لیکن ریسنٹلی جو دیکھنے میں آیا اور جو انڈیکیشنز ہیں وہ تو ٹرینڈز کی جو گراوٹ ہے وہ تو آپ بھی شاید اس کو ایگری کریں گے کہ رکی ہے, چاہے وہ فسکل ڈیفیسٹ ہو, چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو, چاہے وہ آپ کے اس میں مینجمنٹ کی گئی ہے, اور مینجمنٹ اتنی آسان نہیں ہوتی اور اس کا ہمیں نقصانات بھی ہوئے ہیں. لیکن آپ کے پاس چوائس جو ہے وہ یہی تھی کہ آپ نے افلوٹ رہنا ہے, ڈگنیٹی کے ساتھ رہنا ہے, اپنی کمٹمنٹس. آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں آیا تو مجھے کہا کہ جی یہ جو بانڈ ہے اس کو آپ فورس میجور کر کے آپ یہ کہہ دیں کہ 2 سال جو ہے ہم اس کو ری پے نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہوگا میرے آنے سے پہلے یہ اسکیم پبلکلی اناؤنس ہو چکی تھی, کہ یہ پلان اناؤنس ہو چکا تھا. اسی طرح تھا کہ جی ملٹی لیٹرل کے پاس چلتے ہیں پیرس میں اور اس کو ہم ریسکیڈول کرواتے ہیں. میں نے اپنی آنیسٹ اوپینین پاکستان کی ڈگنیٹی اور اس کی سوورنٹی کو مد نظر رکھ کے وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ یہ دونوں کام نہیں ہمیں کرنے چاہیے. جہاز میں بیٹھتے یہ کہا میں بالکل نہیں کرنے چاہیے. اللہ مالک ہے ہم اپنا مینیج کریں, اور ہم یہ اگر ایک دفعہ لیٹ سے کہ اگر ہم چلے جاتے بانڈ 2 سال, یو تھنک کہ ہم اگلے 5-10 سال کوئی اپنا سافرن پیپر بیچ سکتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں, کسی نے ہاتھ نہیں لگانا تھا, آلریڈی ہاف پرائز کے قریب پھرتا ہے. اور اس کے اگر ملٹی لیٹرل چلے جاتے, ابھی تو یہ وہ نہیں گئے تو یہ حال ہے, اگر چلے جاتے تو پھر پتہ نہیں کوئی ہمیں کیا کوئی پالیسی لینڈنگ کرتا بھی کہ نہ کرتا. تو ساری پالیسی لینڈنگ بند تھی. اس ساری بات سے ایک سوال اور اٹھتا ہے جو کہ پاکستان میں بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, کہ سری لنکا نے جب ڈیفالٹ کیا تو اس کے بعد اس کو 6-8 مہینے صرف اس بات میں لگ گئے کہ آئی ایم ایف نے کہا کہ پہلے اپنے قرضے ریسٹرکچر کراؤ, اور اس میں ظاہر چائنا کی پہلی کنڈیشن تھی. جب آپ بات کرتے ہیں کہ جیو پولیٹکس بھی بڑی انوالوڈ ہے, چائنا نے کمٹ کیا تو پھر جاپان نے کیا, پھر انڈیا نے کیا, پھر پروگرام ہوا, اور ٹارگٹس ہیں ان کے پاس کہ 6 مہینے کے اندر آپ نے کیسے آگے بڑھنا ہے. کچھ اکانومسٹ کا خیال ہے کہ پاکستان کو ابھی سے اپنے ڈیٹ کی ریپروفائلنگ اور ریسٹرکچرنگ کی طرف جانا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ frankly speaking, we are working on that. اور دوست ممالک سے بات کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ اور وہ تو آپ بائی لیٹرل سوری دوست ممالک سے بات کر رہے ہیں اس حوالے سے؟ ہیلو اس کی جی ڈیٹیلز بتائے گا اس کی.
دیکھیں ایک تو شاہزیب صاحب، ایک تو ہمارے ساورن جو ڈپازٹس ہیں وہ آپ کو پتہ ہے رول اوور ہوتے ہیں ہر سال، وہ اللہ نے چاہا تو ہوتے رہیں گے، بٹ بہت لارج نمبر نہیں ہے. جو ہمارے جو بائی لیٹرل ڈیٹس ہیں، ملٹی لیٹرل جو بائی لیٹرل ڈیٹس ہیں، ملٹی لیٹرل ہمارے بڑے مناسب ہیں پرسنٹیج، آپ نے ابھی نمبرز بھی شاید شروع میں گنوائے تھے. جو ہمارے بائی لیٹرل ہیں وہ ہمارے جو بھی ممالک دوست ہیں ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ وی آر ان دا پروسیس آف انگیجنگ دیم کہ جی ہم اس کو ریسٹرکچر کر لیں. اب جو ٹرم ہے نا ہیئر کٹ کی، میں اگین اس کے بھی خلاف ہوں کہ جی میں نے کسی کا یعنی 100 بلین دینا ہے تو میں ان کو جی ہم تو دے نہیں سکتے، تو وہ تو پھر بہت ہی ڈسگریسفل ہے. اور آپ اس میں کو 5-10 بلین ہمارے ہیئر کٹ کا لفظ یوز ہوتا ہے اس انڈسٹری میں، اور باقی آپ ہمیں ریسکیڈول کر دیں، وہ انڈگنیفائڈ ہے. ہم نے اگر پیسے لیے ہیں تو ہمیں پیسے وہ دینے چاہیے. ہاں ریسٹرکچرنگ از ناٹ اے بیڈ تھنگ، ہم اس کا جو پیریڈ ہے وہ اس کی ہم باقاعدہ سروسنگ کریں گے. جو پرنسپل ری پیمنٹس ہے اس کو ہم یعنی تھوڑا سا اس کو بیک اینڈ پہ لے جائیں، اس کو ہم اسٹیگر کر دیں، تو ہماری جو کیش فلو ہے اس کو ہم بہتر مینیج کر دیں. وی آر ڈوئنگ دس آل دس ورک ان دا بیک گراؤنڈ. اور ڈاکٹر صاحب کیونکہ ظاہر 9th ریویو میں اتنے پرابلمز آئے ہیں، مگر اب یہ بھی اکانومسٹ کی خیال ہے کہ پاکستان 9th ریویو نو 9th ریویو ایک اگلے ٹف IMF پروگرام میں پاکستان کو جانا پڑے گا. 9th ریویو ہو گیا تو شاید اتنا مشکل نہ ہو، 9th ریویو نہ ہوا تو بہت ہی مشکل ہو، جس طرح شری لنکا کے لیے ٹائم لائن کے ساتھ سخت شرائط ہیں. آپ کیا کہیے گا، کیونکہ آپ تو الیکشن میں چلے گئے ہوں گے؟ میری تو گزارش یہ ہے کہ اٹ ول بی انفیئر کہ اگر میں کامنٹ کروں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں 9th ریویو آئی ہوپ کہ انشاءاللہ اس مہینے میں ہو جائے، کنکلوڈ ہو جائے. پروگرام آگے آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گا، کیونکہ 3 سال کا تھا، یہ آلریڈی 4 سال تک یہ 1 سال ایکسٹینڈ ہو چکا ہے. اور وہ اس کو غالباً ولنگ نہیں ہے کہ اس کو 1-2 مہینے کے لیے آگے لے جا کے آپ کا 10واں 11 ریویو کر کے آپ کو 2 بلین دے دیں. سو دیٹس فائن، وہ ان کی اپنی پالیسی ہے. تو پھر جو الیکشن کے بعد جو گورنمنٹ ہو، آئی تھنک ان کا یہ پروگریٹو ہونا چاہیے، کو فیصلہ کرے کہ انہوں نے کس روڈ میپ پہ چلنا ہے. شاید یہ گورنمنٹ اگر اس وقت جو ہے یہ الیکٹ ہوتی ہے دوبارہ تو ان کی پرائرٹیز جو ہے وہ شاید ڈفرینٹ ہوں، کوئی اور الیکٹ ہوتا ہے اس کی ڈفرینٹ ہو. میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں ان کا حق ہے، انہی کو دینا چاہیے، بجائے ہم اس کو انفلوئنس کریں یا پری نیگوسیشن سٹارٹ کر دیں. یہ بھی شاید یہ نہیں چاہیں گے کہ اس فیز میں یہ کوئی پروگرام کی انگیجمنٹ کے بارے میں بات کرے، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ 2013 میں جب ہم الیکٹ ہو گئے اور یہ 4th یعنی آرٹیکل کے تحت نارمل ریویو کے لیے آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو انگیج کیا، بجٹ ہمارا آن تھا، اور 28 جون کو یہ مجھے پھر یعنی خدا حافظ کہنے ان کی ٹیم آئی تو آئی اسٹاپ دیم. میں نے کہا لیٹس کم، انہوں نے کہا سپٹمبر میں آئیں گے. میں نے کہا ہمارے پاس ٹائم نہیں، ڈونٹ ویسٹ ٹائم. تو ہم نے اگلے چند دن ان کے ساتھ بیٹھ کے 4 جولائی کو وی ایگریڈ کو کہ ہم بہت زیادہ ریفارمز خود ہی اپنے بجٹ میں جو ہم نے اناؤنس کیا 7 جون 2013 کو، اس میں ہم نے کر دیے. تو دیور سرپرائز کہ یہ تو 12 جون 2013 کو، تو دیور سرپرائز کہ آپ نے تو خود ہی آدھے سے زیادہ تو ہم نے ریفارمز خود کر دیے تھے. تو اس وقت ہمارا پروگرام ود ان اے منتھ ہم نے سائن کر لیا جی، 4 جولائی کو سائن ہو گیا تھا. لیکن اس وقت ڈیفینیٹلی چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ٹرم ختم ہو رہی ہے 12 اگست کو، ان کو پتہ ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کوئی نئی جو بھی سیٹ اپ آئے گا اس سے پھر وہ ڈیل کریں گے. ہمیں بھی یہی فیئر ہے کہ ہم ویٹ کریں. ہاں اگر ہم الیکٹ ہوتے ہیں پھر ہماری ٹیم جو ہے فیصلہ، پرائم منسٹر اور جو بھی ہو اس وقت گورنمنٹ، وہ فیصلہ کرے. اور ڈاکٹر صاحب 1 لاکھ روپے، 1 لاکھ ڈالر تک آپ الاؤ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں کوئی بھی لا سکتا ہے، نو کوئسچنس آسکڈ، جو پہلے 50 لاکھ روپے یعنی تقریباً $17,500 تھا؟ دیکھیں یہ پہلے 10 ملین روپیز تھے جب میں فائنانس منسٹر تھا، اور اس وقت 10 ملین روپیز جو تھے وہ $1,00,000 ہی تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ 100 روپے کا ڈالر، تقریباً 100 روپے ایوریج ڈالر تھا، اور 10 ملین ٹھیک ہے جی. وہی اسکیم کو، وہی فیسلٹی یہ بزنس کمیونٹی کی بے پناہ، میں جتنی چیمبرز کو ملا ہوں، جتنی میں بزنس جو ہے فورمز ایپٹما اور دوسرے، وہ سب کہتے ہیں کہ جی ایک فیسلٹی آپ نے دی ہوئی تھی، یہ تو کچھ بھی نہیں تھی، چھوٹی سی ہے، وہ بھی آنے والے دنوں میں وہ اس کو آدھا کر دیا گیا، اور پھر اس کے بعد اس کی ویلیو بہت کم ہو گئی. تو محض یہ ریوائیول آف وہی اسکیم ہے. وہی 10 ملین جو تھے وہ اس وقت ان ٹرمز آف ڈالر 1 لاکھ تھے، وہی ہم نے اس کو ریوائیو کیا اور وہی اس کو دوبارہ انٹروڈیوس کیا جی. اس میں IMF کو کوئی آبجیکشن نہیں ہوگا اس پر، وہ اس کو ایک ایمنسٹی اسکیم کے طور پر نہیں لے گا. 4 ہے
یہ ایمنسٹی تو پہلے بھی نہیں تھی جی، اس میں نہیں گنی جاتی تھی. اور یہ بزنس مین کا ظاہر ہے کہ ان کے وہ ہوتے ہیں کچھ سیونگ جو ان کو الاؤ ہوتا ہے کہ اتنے % آپ رکھ رہے ہیں، جب ان کو ضرورت ہو رہی ہے ورکنگ کیپٹل کے لے آتے ہیں. تو یہ مدت سے یہ سب سیکشن 4 جو ہے 111 سیکشن کا انکم ٹیکس آرڈیننس کا تھا. اور یہ جیسے میں نے عرض کیا کہ وہی چیز جو اس وقت ان کو تھی تو ان کی اوور ویلمنگ ڈیمانڈ تھی کہ وہ ہمیں واپس دی جائے. اور وہ اب تو یعنی ود انفلیشن وہ تو اور کم ہونی چاہیے، یعنی اس کی جو اور زیادہ ہونی چاہیے. تو وہ ہم نے وہی اسی چیز کو ہم نے ریوائیو کیا. دیر از نتھنگ نیو جی اس میں، اس کلاز میں جو چینج ہے وہ اوریجنل ریورٹ ہوا ہے. لیکن فار کلیئرٹی پرپز، کیونکہ اس کی وہ اگر ابھی آپ 10 ملین رکھیں گے جیسے آپ نے کہا اسے $34,000 ہوگا، جبکہ ان کو اس وقت $1,00,000 لانے کی اجازت تھی. اور ڈاکٹر صاحب لاسٹ پوائنٹ 6% نان فائلر پر جو کیش ٹرانزیکشن ہے 50,000 روپے سے اوپر آپ نے ٹیکس لگایا ہے. اب یہ ایک کنسرن ہے کہ پاکستان میں پہلی کیش اکانومی پیرلل اکانومی تقریباً اتنی ہے جتنی پاکستان کی فارمل اکانومی ہے، اور ٹریڈر بزنس مین بجائے اس کے کہ وہ فائلر بنے وہ انکریج ہوتے ہیں کہ جی کیش ٹرانزیکشن کی طرف چلے جائیں اور پرچیوں پہ کام ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ الٹا اثر تو نہیں ہوگا اس کا؟ اس کا تو بیسیکلی اس ٹائپ کے جو میئرز ہیں وہ جنرلی یہ ملٹی لیٹرل ادارے اس کو ویلکم کرتے ہیں، کیونکہ یہ ڈسکریجمنٹ ہے نان ڈاکومنٹڈ اکانومی کی. وہی آپ والی بات انفارمل آپ کہہ لیں معیشت یا پیرل معیشت، تو یہ اس کو ڈسکریج کرنے کے لیے اگر وہ فائلر ہو تو کچھ نہیں دینا جی انہوں نے. اور اگر یہ 0.6% بھی دے رہے ہیں اور فائلر بن جائے تو سارا کریڈٹ کلیم کر سکتے ہیں. لیکن کچھ تو ہمیں کرنا پڑے گا نا. اس طرح جیسے آپ بھی کہتے ہیں کہ جتنی پیرل اکانومی ابھی آپ کہتے ہیں اتنی انفارمل اکانومی بھی ہے، تو ان کو نہیں لائیں گے تو شاہ زیب صاحب پھر اسی ہم 9% کے قریب آف ٹیکس ٹو جی ڈی پہ رہیں گے، تو اس کی تو 15% ہونا چاہیے. اگر ہم نے مگر صاحب اس صورت میں ہونا کہ آئیں پتہ چلے کہ آنے کے بجائے پرچیوں پہ کام شروع ہو جائے. پھر ظاہر ہوتا یہ کہ جتنی پیرلل کیش اکانومی ہوتی ہے، آپ کی مانیٹری پالیسی، آپ کے دیگر ٹارگیٹس وہ اثر انداز نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جی ملک میں پیسہ ویسے اتنا ہے کہ وہ تو اس کا الٹا اثر نہ ہو. اب یہ بات ہے، اس کا کچھ ہوتا ہے، لیکن آئی ہوپ کہ یہ لوگوں کو انکریج کرے کہ وہ ڈاکومنٹڈ سائٹ پہ آئیں اور اس کو پے نہ کریں، یا اگر پے کر چکے ہیں جتنا تو اس کا کریڈٹ لیں. بٹ اس کا آگے بھی جو تھا، کچھ وہ لوگ ضرور ہوتے ہیں کہ جو کہ ہر قیمت پہ یعنی اس کو اویل کریں گے اور کسی قیمت پہ ڈاکومنٹیشن کی طرف نہیں آئیں گے. اب وہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا حجم بہت بڑا ہوتا ہے، اب اس کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. وہ لیٹ دیم پے پرائس. اگر وہ نہیں آنا چاہتے اور وہ سسٹم سے باہر ہی رہنا چاہتے ہیں اور ولنگ ہے 0.6% کی کاسٹ پہ بھی، تو لیٹ دیم پے دی پرائس. میرا خیال ہے کہ یہ تو ایک سنسیئر اٹیمپٹ ہے کہ ان کو راغب کرنے کے لیے کہ آپ پلیز فائلر بن جائیں، ڈاکومنٹڈ اکانومی کو اڈاپٹ کریں. اور بٹ میں کنفیشن کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے ضرور پرسنٹیج ہوگی جو کسی بھی قیمت میں، نو میٹر کہ کیا ہو، پھر وہ دوسرے راستے جیسے آپ نے کہا کہ وہ کیش شروع کر دیں گے، وہ چٹوں میں شروع کر دیں گے. بٹ لیٹ اٹ بی، لیٹ سی کہ یہ کیسے یعنی کام یہ پہلے بھی ہوتا تھا. بائی دی وے شہزاد صاحب آپ کو یاد ہوگا یہ کوئی نیا نہیں ہے، یعنی ایک میئر ریونیو میئر یہ پہلے بھی ہوتا تھا. یہ بیچ میں اس کو ختم کر دیا گیا پچھلی حکومت کے دوران. تو اس میں ریونیو اکٹھا ہوتا تھا جو سٹل فیصلہ کرتے ہیں کہ جی ہم نے نہیں آنا اور ہم نے اس سے باہر ہی رہنا ہے، تو وہ ایک قیمت ادا کریں پھر باہر رہنے کی. تو یہ وہی والا میئر دوبارہ انٹروڈیوس ہوا ہے. اور اس ڈاکٹر صاحب آخر میں پولیٹیکل کوسچن میں نے آپ سے کرنا ہے، کیونکہ آپ ظاہر پارٹی کے اندر ایک قداور شخصیت ہے. جو ڈائلاگس تھے وہ بھی آپ نے لیڈ کیے تھے. آپ لوگ اگست میں جا رہے ہیں اور الیکشن اکتوبر نومبر میں ہی ہو رہے ہیں یا کچھ اور ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، میں چونکہ ڈائلاگ کی آپ نے بات کی ہے، شاہ زیب صاحب بالکل کمپلیٹ آنیسٹی آف پرپز کے ساتھ وہ ڈائلاگ کیے تھے. 3 آؤٹ آف 4 ایجنڈا آئٹم پازیٹیولی کنکلوڈ ہو گئے. یہ مان لیا گیا دوسری سائڈ سے کہ واقعی ملک میں ایک ہی دفعہ الیکشن ہونے چاہیے، کیونکہ اسکیم آف تھنگ جو ہے 18ویں ترمیم، پھر الیکشن ایکٹ 2017 سیکشن 69 وہ ایک یعنی ہولسٹک اسکیم تھی کہ تاکہ، اور دوسرا کہ جب الیکشن ہو تو کسی بھی جگہ کوئی حکومت نہ ہو، تاکہ نگران حکومت ہو، اور جو فری فیئر الیکشن کا کانسیپٹ ہے وہ کم از کم
اس کی پاسبلٹی ہو، اور تیسرا یہ تھا کہ جی جو جنرل الیکشن ہے وہ اس کی پھر جو صوبوں میں دو جو مانگ رہے تھے جہاں سے ڈائلاگ شروع ہوئے وہ پھر ڈیفر ہو سکتے ہیں، کر دینی چاہیے ایک ہی دفعہ ایک ہی دن الیکشن، وہ بھی ہو گئی، صرف ایک تھا ڈیٹ۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اب مڈل آف مئی میں چھوڑ دیں، جو کہ بہت ہی ان ریزنیبل ڈیمانڈ تھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے 4 مہینے کا بجٹ آپ پنجاب کا بھی دیکھ لیں تو یہ تو بہت ہی انفیئر ہوتا کہ جی ایک گورنمنٹ کے پاس 12 اگست تک ٹائم بھی ہے اور وہ بجٹ دینے سے بھاگ رہی ہے اور مڈل آف مئی اگر مڈل میں بھی چھوڑتے تو مئی، جون، جولائی، اگست، مڈل آف اگست کا الیکشن ڈیٹ ہوتی ان کے حساب سے۔ ہم کہتے تھے کہ ہم اگر 12 کی بجائے 11 اگست کو چھوڑ دیں تو ہمارا سپٹمبر، اکتوبر، نومبر ہے۔ تو یہ میں نے ان کو یہ آفر کی اپنے کولیگز کے ساتھ، جو ڈائلاگ کمیٹی تھی اس میں یوسف زرا گیلانی صاحب بھی تھے، اس میں نوید قمر بھی تھے، اس میں خواجہ سعد بھی، ہم سارے تھے۔ تو ان کو یہ کہا کہ لیٹس میٹ ایٹ دا مڈ پوائنٹ، کہ نہ اس کو ہم 15 مڈل آف اگست کرتے ہیں، نہ مڈل آف یہ 10 نومبر کرتے ہیں، اس کو وہ قریباً 30 سپٹمبر، پہلے ویک آف اکتوبر آتا تھا، 1 2 اکتوبر۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کو پازیٹیولی لے کے جا رہے ہیں اور ہم جا کے اپنے لیڈر سے بات کریں گے اینڈ وی ول ری انگیج۔ وہ میں نے تو وہی کہا، باہر میڈیا کھڑا تھا کہ جی 4 میں سے 3 چیزیں ایگری ہو گئی ہے، چوتھی چیز پہ وہ لیڈر کو پوچھنے جا رہے ہیں اور میں ہوپ فلی ویٹ کروں گا اور آئیں گے تو ہم ایک ڈیٹ طے کر لیں گے، مڈ پوائنٹ پہ چلے جائیں گے۔ وہ انہوں نے چند منٹوں میں کے بعد جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے اس کو نیگیٹو قسم کا ایک پکچر پینٹ کی۔ پھر بھی میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ شاید یہ بات کریں گے اور واپس آئیں گے۔ مجھے 2014 کے وہ ہمارے ٹوٹتے تھے ڈائلاگ، پھر ریوائیو ہوتے تھے، تو مجھے اچھا خاصا تجربہ ہے کئی مہینوں کا، اس وقت 126 دن لگے تھے ان کو اٹھوانے میں۔ لیکن وہ جو 9 مئی کا جو واقعہ ہوا شاہزیب صاحب، اس کے بعد جو ہے نا وہ اب وہ ٹوٹ گیا سارے کا سارا، اتنی سنسیریٹی کے ساتھ جو ایک ڈاکٹر صاحب یہ یعنی کہ اچھے ماحول میں ڈائلاگ ہوئے تھے، کیونکہ وزیر قانون بھی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جو وزیر قانون نے بات کی وہ ہم نے تحریک انصاف کے کچھ رہنماؤں سے کنفرم کی، تو انہوں نے کہا کہ منوان صحیح بات بتائی ہے وزیر قانون نے کہ معاملات تقریباً طے پا گئے تھے، اور تحریک انصاف بھی کہہ رہی تھی کہ اچھی بات ہے۔ پھر باہر نکلتے ہیں علی ظفر صاحب، فواد چودھری صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب، اور بات تھا کہ جی یا تو 30 ستمبر یا 1 اکتوبر کو الیکشن ہونے پر بات بن رہی تھی۔ پھر اچانک وہ واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی عمران خان صاحب نہیں مان رہے ہیں، پھر بات بگڑتی ہے۔ ورنہ کیا واقعی اداروں کا بھی کوئی دباؤ نہیں تھا آپ لوگوں پر کہ جی آپ نے مذاکرات نہیں کرنے ہیں یا پھر معاملات نہیں طے کرنے ہیں، سب باتیں سموتھلی جا رہی تھی اور طے ہو گئی تھی؟ شاہزاد صاحب بالکل نہیں، کمپلیٹ۔ مجھے تو ہمیشہ الحمدللہ جو 2014 کے بھی ڈائلاگ ان سے ہوئے تھے کمپلیٹ مجھے اتھارٹی تھی۔ اس دفعہ بھی جو الائز بھی تھے ہماری پوری کمیٹی کو بالکل جو وزیر قانون نے بتایا بالکل 100% سچائی کے ساتھ انہوں نے آپ کو اصل حقیقت بیان کی۔ اور میں نے وہ ٹی وی پہ کہا باہر نکل کے، میں تو ادھر سے ہی جب کمیٹی روم سے باہر نکلا تو آگے ٹی وی آپ کے دوست اور کولیگز موجود تھے، اینکرز وغیرہ اور میڈیا، میں نے یہی بات کی جو آپ فرما رہے ہیں۔ وہ کوئی 10-15 منٹ کے بعد اچھا ان کو بیچ میں آپس کی بات ہے، 1-2 کالز آئی، وہ باہر جا کے لی قریشی صاحب نے، ہی لیفٹ دی روم، اور وہ غالباً میرا خیال ہے کچھ ڈائریکشن تھی ان کو اپنے لیڈرز کی طرف سے، تو وہ آلموسٹ ڈن تھا۔ مجھے 1% دیکھیں جب بھی آپ کو بات کرتے ہیں 2 چیزیں تو مڈ پوائنٹ میں ملتے ہیں، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو ہماری جو بن رہی تھی وہ قریباً 10 نومبر بن رہی تھی، ان کے حساب سے 15 اپنا اگست کی ڈیمانڈ تھی۔ مڈ پوائنٹ اب نکال لیں تو وہ بنے گی آپ کی اینڈ آف سپٹمبر، 1-2 اکتوبر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اپنی لیڈرشپ کو کنونس کر لینا تھا اگر یہ ایگری کرتے۔ میں اپنے پاسٹ ڈیلنگ کے بیسس کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ دے وڈ ہیو بین میگنینیمس، لیکن جو کچھ 9 مئی کو ہو گیا اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ نو باڈی وڈ ایون الاؤ اس، اور نہ ہی ہمارا دل کرتا ہے کہ اگر یہ ہمارا الٹیمیٹ خدا نہ خواستہ اپروچ ہے تو پھر تو بہت ہی بدقسمتی ہے اس ملک کی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ڈار صاحب بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام میں بھی شامل کرتے ہیں، مزید خبریں بات کریں گے۔ گزشتہ 7 سال سے پیناما کیس سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے۔ پیناما پیپرز میں 436 پاکستانیوں کے نام آئے تھے، لیکن صرف شریف خاندان کے خلاف کارروائی ہوئی، اور اس کارروائی کے نتیجے میں نواز شریف نہ صرف وزیر اعظم نہیں رہے بلکہ سیاست کے لیے تا حیات نااہل بھی ہو گئے، اور پھر پارٹی صدارت سے بھی محروم ہو گئے۔ کئی مہینے جیل میں بھی گزارے۔ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو بھی سزائیں ہوئیں، تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ سال ان دونوں کو بری کر دیا تھا اور ان کی سزائیں کالعدم قرار دے دی تھیں۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ جس طرح سے سپریم کورٹ میں پیناما کیس چلا، جس تیزی سے اس کی کارروائی آگے بڑھی اور جس انداز میں
JIT بنائی گئی اور پھر جس بنیاد پر فیصلہ دیا گیا اور جس طرح احتساب عدالت پر سپریم کورٹ کے مانیٹرنگ جج لگے، یہ سارا معاملہ آئے دن مزید متنازع ہوتا جا رہا ہے۔ اور آج تو خود سپریم کورٹ کے 2 معزز ججز نے اس پر سخت سوالات اٹھا دیے ہیں۔ پیناما کیس میں درخواست گزار جماعت اسلامی نے آج سپریم کورٹ سے ایک بار پھر درخواست کی کہ پیناما کیس کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، تو جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ آپ کو پیناما پیپرز میں نامزد افراد کے خلاف تحقیقات میں کیا دلچسپی ہے، تو جماعت اسلامی کے وکیل نے جواب دیا کہ پیناما پیپرز میں عوامی پیسے کا معاملہ ہے۔ تو جسٹس سردار طارق مسعود نے سوالات اٹھائے کہ یہ خیال تب کیوں نہیں آیا کہ جب 24 سماعتوں کے بعد آپ نے کیس الگ کرنے کا کہا تھا، اس وقت آپ نے ایک ہی خاندان کے خلاف کیس چلنے دیا؟ کیا آپ کا مقصد ایک ہی خاندان کے خلاف کیس چلانا تھا؟ جب معلوم تھا کہ عوامی پیسے کا معاملہ ہے تو بلا تفریق کیس چلانے کا کیوں نہیں کہا؟ 7 سال بعد آپ کو مفاد عامہ کیوں یاد آ گیا؟ جیسے سردار طارق مسعود نے مزید کہا کہ 436 نام بھی پیناما اسکینڈل کا حصہ تھے۔ پیناما کیس میں 5 رکنی لارجر بینچ آپ کو اتنا بڑا ریلیف دے رہا تھا تو کیس الگ کیوں کیا؟ کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن یہ کچھ اور ہی معاملہ تھا۔ بینچ خود 436 افراد کے خلاف تحقیقات کا معاملہ الگ کرتا تو اور بات تھی۔ ایسی کیا وجہ تھی کہ آپ نے اپنی درخواست کو پیناما کیس سے الگ کرنے کا کہا؟ جیسے سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ FBI، FIA، نیب اور اسٹیٹ بینک موجود ہیں، آپ قانون کو بائی پاس نہیں کر سکتے۔ کیا ریاستی اداروں کو بند کر کے سارے کام سپریم کورٹ سے ہی کرا لیں؟ کیا آپ نے 7 سال میں پیناما پیپرز میں نامزد افراد کے خلاف تحقیقاتی اداروں کو درخواست دی؟ تو جماعت اسلامی کے وکیل نے جواب دیا کہ میرے پاس فی الوقت ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ تو جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ پیناما کیس میں ایک فرد کی نااہلی کے لیے اس وقت درخواست دائر کی گئی، قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنے دیں۔ 7 سال تک آپ نے کسی کو نہیں کہا کہ ملک لوٹنے والوں کے خلاف کارروائی کریں۔ کیا سپریم کورٹ پیناما پیپرز کے 436 افراد کو بغیر نوٹس کے فیصلہ کر سکتی ہے؟ پیناما پیپرز میں کاروباری طبقے کے نام بھی تھے۔ کیا آپ کاروباری طبقے کو ملک سے بھگانا چاہتے ہیں؟ یہ تو قدرتی انصاف کے خلاف ہے۔ آف شور کمپنی بنانا جرم نہیں ہے، لیکن بنی کیسے، یہ اہم ہے۔ بینچ کے دوسرے رکن جیسے امین الدین نے ریمارکس دیے کہ یہاں بیٹھ کر بہت سی باتیں کرنے کو دل چاہتا ہے لیکن نہیں کر سکتے۔ پہلے قانونی طریقے سے بیرون ملک رقم ٹرانسفر کی جاتی ہے اور پھر بدنام کرنے کے لیے مہم چلائی جاتی ہے۔ جیسے سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ سپریم کورٹ کو استعمال نہ کریں، تو جماعت اسلامی کے وکیل نے کہا کہ ایک مثال تو پہلے ہی موجود ہے۔ جیسے سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ مثال تو یہ بھی ہے کہ 436 افراد میں سے ایک خاندان کو الگ کر کے کیس چلایا گیا۔ جماعت اسلامی کے وکیل نے جواب دیا کہ تحقیقاتی اداروں کا حال یہ ہے کہ 3 سال پہلے نوٹس ہوا اور اب تک جواب ہی نہیں آیا۔ اس پر جسٹس سردار طارق مسعود نے ریمارکس دیے کہ جب آپ نے 2016 میں کیس الگ کیا تھا تب تمام ادارے جواب جمع کرا چکے تھے۔ ایسا بھی کیا ہوا تھا کہ 24 سماعتوں کے بعد ایک خاندان کے سوا تمام کیسز الگ کیے گئے؟ دیکھنا ہوگا کہ آرٹیکل 184(3) میں یہ کیس کیسے سنا جائے۔ اب تو آرٹیکل 184(3) کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ اب یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس کے 5 ججز نے پیناما کیس سنتے سنتے بیٹے سے قابل وصول تنخواہ نہ لینے کے جرم میں نواز شریف کو بطور وزیر اعظم نااہل کر دیا تھا اور باقی افراد کے خلاف کوئی کارروائی ہی نہیں کی گئی تھی۔ اس بینچ میں جسٹس آصف سعید کھوسا، جسٹس گلزار احمد، جسٹس اعجاز افضل، جسٹس عظمت سعید شیخ اور جسٹس اعجاز الحسن شامل تھے۔ 2016 میں جب پیناما پیپرز لیک ہوئے تھے تو جماعت اسلامی اور عمران خان نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا اور پھر یہ موقف اپنایا گیا تھا کہ سب سے پہلے ملک کے وزیر اعظم کا حساب کیا جائے، اس کی فیملی کا حساب کیا جائے، پھر باقیوں کا معاملہ دیکھا جائے۔ خود سپریم کورٹ کی بھی یہی رائے تھی، لیکن عملاً ایسا کچھ نہیں ہوا۔ شریف خاندان کا کیس تو سب سے پہلے چلا اور انہیں سزا بھی دی گئی، لیکن باقی افراد کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، جس پر آج خود سپریم کورٹ نے بھی شکوک و شبہات کا اظہار کیا ہے اور اہم سوالات اٹھائے ہیں۔ جبکہ اس سے پہلے گزشتہ سال اکتوبر میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آسما جہانگیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک وزیر اعظم کو اس لیے ہٹایا جاتا ہے کہ اس نے وہ خیالی آمدنی ظاہر نہیں کی جو اس نے کبھی وصول ہی نہیں کی تھی۔ Another Prime Minister is removed for non-disclosure of notional income which he never received. I'm not going to comment about this judgment. I'm just saying what it says. It says, Mr. Prime Minister, you were entitled to receive salary. You did not receive it. And you did not disclose it. So, you're not a good Muslim. So we sent you home. That's what the judgment says. I won't say if I agree or not. Anyways, that's what it says. And how was it done? Before that, it was preceded by something called JIT, Joint Investigation Team. Actually, a term with which I was also pretty unfamiliar, because in all the laws of Pakistan, you'll search for it, you'll find it only one place, and that is in the Anti-Terrorism Act. I don't think it is found anywhere else.
اور اب سپریم کورٹ یہ سوال بھی اٹھا رہی ہے کہ پیناما کیس میں باقی سب کو چھوڑ کر صرف ایک خاندان کو کیوں نشانہ بنایا گیا؟ ہم نے ستمبر 2018 میں اپنے پروگرام میں وزیر اعظم عمران خان کے اس وقت کے معاون خصوصی شہزاد اکبر کے سامنے جب یہ سوال رکھا تھا کہ پیناما لیکس میں شریف خاندان کے ساتھ جن دیگر پاکستانیوں کے نام سامنے آئے ان کے خلاف کب کارروائی ہوگی، تو شہزاد اکبر کا کہنا تھا کہ باقیوں کے خلاف بھی فوری طور پر کارروائی ہوگی۔ پاناما پیپرز میں اور پھر اس کے بعد بھی بہت سارے لوگوں کی ڈیٹیلز آئی، تقریباً 450 نام تھے، مگر ایک شریف خاندان کے خلاف کیس آگے بڑھا، باقیوں کا کیا ہوا؟ تو وہ تو ڈیٹیلز سامنے ہیں، ان کے اثاثے دیکھیے اور پھر دیکھیے کہ انہوں نے FBR میں ڈکلیئر کیے ہیں یا نہیں کیے، ٹیکس پے کیا یا نہیں کیا، کس طریقے سے وہ پیسہ باہر لے کے گئے، یہ کام تو تیزی سے ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، جو آج کیبنٹ کو میں نے بریفنگ بھی دی اس معاملے کے اوپر، اس میں یہ دو چیزیں ٹارگٹ کر کے بتائی گئی ہیں کہ پاناما کے اندر جتنے نام آئے ہیں اور پیراڈائز لیکس کے بعد اس پہ ہوئی تھی پاناما کے بعد، اس کے اندر بھی پاکستانیوں کے نام ہیں، تو ان تمام کیسز کو دوبارہ سے اثر نو یہ یونٹ دیکھے گا اور اس میں جو ہائی لائٹڈ یا زیادہ اماؤنٹ کے کیسز ہیں یا جہاں پہ آپ کو کوئی ایویڈنس یا لنک ملتا ہے فار منی لانڈرنگ یا کوئی بھی پریڈیکیٹ آفینس کا، تو ان کیسز کو فوری طور پہ ریلیونٹ ادارے کی مدد سے پرسو کیا جائے گا۔ اور یہ کہ بالکل فوری طور پر نہیں ہو سکتا، اثاثہ پاناما یا پیراڈائز لیکس نے بتا دیا، FBR کے ڈیٹا فوراً دیکھیے کہ وہ ڈکلیئر ہوا ہے یا نہیں ہوا اور قانونی طور پر گیا ہے یا نہیں گیا، کیونکہ اس پہ کام ہوا نہیں بالکل بھی شریف خاندان کے علاوہ، تو یہ فوری طور پر کام نہیں ہو سکتا۔ جی بالکل، یہ بالکل فوری طور پہ ہوگا۔ اور مگر اس کے بعد 3.5 سال تک تحریک انصاف کی حکومت رہی، لیکن پاناما اسکینڈل کے حوالے سے کوئی نئی چیز سامنے نہیں آئی اور اس کے بعد نہ ہی کسی کو کٹہرے میں کھڑا کیا گیا۔ اور پھر عمران خان کی حکومت میں جب برطانیہ سے 190 ملین پاؤنڈ ایک بزنس ٹائکون کے پکڑے گئے تو واپس عمران خان نے انہی کی جیب میں ڈال دیا۔ سپریم کورٹ اب 1 مہینے کے بعد پاناما کیس کی دوبارہ سماعت کرے گی۔ پروگرام میں بڑے شامل کرتے ہیں۔ اس وقت عمران خان کی جماعت پاکستان تحریک انصاف واضح طور پر 2 دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ ایک دھڑا وہ ہے جس نے جہانگیر ترین کی سربراہی میں استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے اور اب تک اس نئی پارٹی میں شمولیت کا سلسلہ جاری ہے، تو دوسرا دھڑا وہ ہے جو اب بھی عمران خان کے ساتھ ہے، لیکن عمران خان کے ساتھ رہنے والے تحریک انصاف کے رہنما اب بھی کنفیوژن کا شکار ہیں کہ آنے والے دنوں میں پارٹی کی قیادت کون کرے گا۔ اس دھڑے کے سب سے مرکزی رہنما شاہ محمود قریشی ہیں اور عام بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی نے جیل سے رہا ہونے کے بعد عمران خان سے ملاقات تو کی ہے، مگر اس ملاقات کے بعد مکمل طور پر خاموشی اختیار کر لی ہے، کیونکہ ذرائع سے یہ خبر سامنے آئی تھی کہ شاہ محمود قریشی نے عمران خان کو وقتی طور پر پیچھے ہٹنے کا مشورہ دیا اور یہ بھی تفصیلات سامنے آئی کہ دونوں رہنماؤں کی ملاقات تلخی کے بعد بے نتیجہ ختم ہوئی، یعنی عمران خان کی قیادت میں جو تحریک انصاف اب تک قائم ہے اس کا مستقبل اب تک غیر واضح ہے، جبکہ دوسری طرف عمران خان کو چھوڑ جانے والے رہنما تیزی کے ساتھ جہانگیر ترین کی پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں، لیکن ان کا مستقبل بھی غیر واضح ہے۔ فواد چودھری، عمران اسماعیل اور علی زیدی جہانگیر ترین کی جماعت میں پہلے ہی شامل ہو چکے ہیں، جبکہ اس سے پہلے صحافی سلیم صافی یہ پیش گوئی کر چکے ہیں کہ بہت جلد خیبر پختونخوا سے ایک بڑا گروپ جہانگیر ترین کو جوائن کرے گا، لیکن پرویز خٹک جنہوں نے تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا کی صدارت چھوڑ دی ہے اور جو اس وقت خیبر پختونخوا میں متحرک ہیں، انہوں نے اب تک کسی جماعت میں جانے کا اعلان نہیں کیا ہے اور انہوں نے جہانگیر ترین سے کسی بھی قسم کی ملاقات کی تردید کی ہے۔ دوسری طرف عمران خان کی قیادت میں تحریک انصاف کے اندر بے چینی موجود ہے اور اب تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا ہے کہ کیا عمران خان کو وقتی طور پر مائنس عمران خان فارمولہ قبول ہوگا اور کیا شاہ محمود قریشی کو پارٹی کی کمان دی جائے گی یا نہیں۔ آج روزنامہ دی نیوز میں ایٹ انویسٹیگیشن انصار عباسی کی شائع ہونے والی خبر کے مطابق عمران خان کی عدم موجودگی میں شاہ محمود قریشی PTI کی قیادت کرنے کے حوالے سے ان لوگوں کے لیے زیادہ قابل قبول آپشن ہوں گے جو اہمیت رکھتے ہیں۔ خبر کے مطابق اڈیالہ جیل میں گرفتاری کے دوران شاہ محمود قریشی کی طاقتور حلقوں سے رابطوں کی کوئی مصدقہ رپورٹ تو نہیں ہے، البتہ اہم حکومتی حلقوں میں شاہ محمود قریشی کی طرف سے PTI کی قیادت کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ خبر کے مطابق ایک سرکاری عہدیدار نے کہا کہ شاہ محمود قریشی مائنس عمران خان PTI کی قیادت کریں گے۔ جب اس ذرائع سے زمان پاک میں دونوں رہنماؤں کی تلخ ملاقات کے حوالے سے دریافت کیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خبر میں ایک اور ذرائع سے دعویٰ کیا گیا کہ اطلاع یہ ہے کہ عمران خان اور شاہ محمود قریشی دونوں ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، لیکن وہ اپنے متعلقہ سیاسی مفادات کے لیے اکٹھے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ PTI کے اندر بھی شاہ محمود قریشی کو متعلقہ کوارٹر سے رابطوں کی وجہ سے شک و شبے کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود خود عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کی گرفتاری کی صورت میں شاہ محمود قریشی ہی پارٹی کی قیادت کریں گے۔ خبر کے مطابق عمران خان کو خوف ہے کہ وہ کسی بھی وقت گرفتار ہو سکتے ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ ان کی گرفتاری کے بعد مائنس عمران خان کا عمل تکنیکی طور پر شروع ہو جائے گا اور شاہ محمود قریشی کی تحریک انصاف کے سربراہ کے طور پر راہ ہموار ہو جائے گی۔ PTI کے ایک رہنما کا کہنا ہے کہ عمران خان اس مرحلے پر اپنی گرفتاری سے پہلے تو اپنے آپ کو مائنس نہیں کریں گے تاکہ ان کی پارٹی میں دوسری اور تیسری صف کے لوگوں کی علیحدگیاں نہ ہوں۔ خبر کے مطابق PTI کے رہنما نے نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری یا کسی مقدمے میں ان کی سزا کی صورت میں ہی شاہ محمود قریشی پارٹی کی قیادت کریں گے۔ شاہ محمود قریشی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ PTI کے کارکنوں میں زیادہ مقبول نہیں ہے، لیکن ان طاقتوں کے لیے ان کی قبولیت ہے جو واقعی اہمیت رکھتی ہیں اور یہ بات انہیں اس پارٹی کو مزید نقصان سے بچانے کے لیے موزوں امیدوار بناتی ہے۔ دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اللہ حافظ۔